बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शिअता सहलन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन अल्लाहुम्मा अन तजअलल क़ुरआन रबिया क़ुलूबिना व जलाअ हुज़्निना व ज़हब हम्मिना आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए आज शुरू करते हैं हमारा टेस्ट 7 पारे का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा पारा नंबर 7 का फर्स्ट क्वार्टर का टेस्ट है, तो इंशाल्लाह पारे के स्टार्ट से रुबा तक टेस्ट होगा आज, आयत नंबर 83 से 113 तक। तो मुझे उम्मीद है कि सारी बहनों ने याद कर लिए होंगे, स्टडी करके आए होंगे अच्छे से, और अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे ही हैं वो जो दौड़ दौड़ कर आते हैं, तैयारी करते हैं कुरान को लर्न करने में, लिखने में, नोट्स बनाने में। तो अल्लाह ताला के पास भी उनका एक लिस्ट में नाम आ रहा है। जैसे यहाँ पर एक जूम की लिंक में आपका नाम आ रहा है ना लिस्ट में, वैसे अल्लाह ताला के पास भी फरिश्ते आपकी लिस्ट लेकर जा रहे हैं कि अल्लाह तेरे बंदे, ये खास बंदे देखिए अल्लाह ताला इतनी मेहनतें करके बैठे हैं टेस्ट देने के लिए। अल्लाह ताला भी खुश हो रहा होगा ना आपसे। बाकी बहनों से भी रिक्वेस्ट है मेरी कि ज़रूर अपने हैंड रेज़ करें। जो छोटा-सा आंसर हो, एक लाइन का आंसर आपको आता है, रॉन्ग आता है, तो रॉन्ग भी बोलने की कोशिश कीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला के पास रिवॉर्ड है ना आपका। ये तो नहीं है कि जी, अल्लाह ताला अब नाराज़ हो जाएगा आपसे कि आपने गलत आंसर दिया या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी कि आपने गलत आंसर दिया तो आपने माइक क्यों खोला? कोई बात नहीं है, आते-आते ही आएगा। कोशिश करें, ज़रूर कोशिश करें, और हम आपको मौका दोबारा देते हैं। पहले हम दूसरी बहनों से आपको वो आंसर सुनवाते हैं, फिर नई सिस्टर्स को हम मौका देते हैं ताकि आप वो सुनकर ही बोल दें, ताकि आप उसको ही थोड़ा-सा मोल्ड करके अपने अल्फाज़ों में उसको बोल दें। तो इससे आपको भी बोलना आएगा, आपकी भी बोलने की हैबिट होगी, और आपको भी अच्छा। देखिए कि जो बहनों ने हमारे 6 पारों के टेस्ट दे दिए, वो काफ़ी पक्के हो गए हैं अब। अब वो उनको सारी चीज़ें रिवाइज़ भी हो गई, नोट्स भी उनके रेडी हैं, तैयारियाँ भी उन्होंने कर ली, और हो सकता है कि कुछ बहनें रात में लेट तक बैठ के तैयारियाँ कर रही होंगी, कुछ बहनें सुबह से उठ के जल्दी से उठ के फजर के बाद तैयारी करती बैठी होंगी ताकि वो टेस्ट में परफेक्टली जवाब दे सकें। तो ये होता है शौक। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करता है, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अपने करीब कर लेता है, अपने दोस्तों में नाम लिख लेता है। कोशिश करें कि अल्लाह ताला के मुक़र्रब बंदे बनें, अल्लाह ताला के दोस्त बनें, और इसके लिए हमको थोड़ी-सी मेहनत भी दरकार है। ऐसे तो नहीं होगा कि ना कि बिना मेहनत के हम अल्लाह के दोस्त बन जाएँ। तो अल्लाह के दोस्त, अल्लाह की मोहब्बत पाने का ज़रिया है ये। अब देखिए ना कि हमारे लिए तो एटलीस्ट हमें ज़रिया तो मिला अल्लाह की मोहब्बत पाने का। कई लोग ऐसे हैं जो इस ज़रिए तक पहुँच ही नहीं पाए, उनके रास्ते यहाँ तक ही नहीं थे। आप लोगों के रास्ते एटलीस्ट वहाँ तक तो आ गए कि जहाँ से आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो अल्लाह की मोहब्बत पा लेते हैं। तो इंशाल्लाह पहला क्वेश्चन है हमारा, आयत नंबर 83 का शान नुज़ूल क्या है? जो इसमें ज़िक्र हो रहा है कि उनकी आँखों से जब इसे सुनते हैं तो आप देखते हैं कि इनकी आँखों से आँसू बह निकलते हैं। किसके बारे में ये बात हो रही है? ये आप लोगों को एक्सप्लेन करना है पूरा डिटेल। चलिए इसके लिए सबसे पहले मैं अदीबा को बोलूँगी। चलिए अदीबा। हाँ मैम, चांस फर्स्ट दिए मेरे को। फर्स्ट टाइम नर्वस रहती हूँ मैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं बता दूंगी ये भी। ये आयत नंबर 83 में ये जो बताया जा रहा है कि जब सुनते हैं तो इनके आंखों से आंसू बहते हैं। ये जब नुज़ूल हुआ था ये आयत, जब नबी के फॉलोअर्स बहुत कम थे मक्का में, और काफ़ी ज़ुल्म किया जा रहा था नबी पे मुशरिकीन मक्का मक्का की तरफ से, और ये काफ़ी परेशान थे। तो फिर इन लोग ने डिसाइड किया अपने फ्यू फॉलोअर्स को लेकर नबी माइग्रेट करने के लिए, और ये माइग्रेट हो गए हबशा की ओर। और हबशा के जो बादशाह थे नजाशी, वो काफ़ी इंसाफ पसंद इंसान थे, और वे वहाँ पर उन्होंने शेल्टर लिया। और ये जो मुशरिकीन मक्का के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि मुसलमान वहाँ पर शेल्टर लें, तो उन्होंने जाकर वहाँ पर नजाशी के दरबारियों से दोस्ती कर ली, एक तरीके से उनको अपने साइड किया। और फिर उन्होंने सोचा कि नजाशी से अपने जो मुसलमान आए हुए हैं शेल्टर लिए हुए, उनको वापस यहाँ पर ला लेंगे। और फिर वो नजाशी के पास गए, और फिर मीटिंग हुई ये मुसलमानों की और ये मुशरिकीन मक्का की।
और फिर वो मीटिंग में जब उन्होंने नजाशी जो बादशाह थे उन्होंने कहा कि मैं दोनों साइड की बात सुनूंगा, दोनों का रीजन देखूंगा, फिर मैं फैसला करूंगा अपन। जब उन्होंने सुना कि मुसलमानों पे काफी जुल्म हो रहा था, काफी सख्तियां हो रहे थे और नबी और उनके फॉलोअर्स पर, और ये जो सख्ती करने वाले मुशरिकीन मक्का थे, तो उन्होंने इंसाफ किया और उनके अगेंस्ट, मुशरिकीन मक्का के अगेंस्ट फैसला किया। फिर सेकेंड टाइम उन्होंने जब ये हार नहीं मानी, फिर उन्होंने सेकेंड प्लान बनाया कि फिर से एक बार कोशिश करेंगे मुसलमानों को वापस लाने के लिए। फिर उन्होंने नजाशी के पास एक और बार मिलने के लिए मीटिंग का कंफर्म किया। और फिर वहां पर ये था कि उन्हें पूछना चाहते थे मुसलमानों से कि ईसा कौन है, क्योंकि नजाशी मुसलमान नहीं थे। और वो एक उनको एक भरोसा था कि नजाशी शायद उनकी साइड लेंगे। तो फिर ये मीटिंग हुई और जब हमारे मुसलमानों की तरफ से सैयदना जाफर को एज अ रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किया गया। और मीटिंग में जब ये क्वेश्चन हुआ तो सैयदना जाफर ने सूरह मरियम पढ़ के सुनाया। और ये जब सूरह मरियम इन्होंने पढ़ के सुनाया तो नजाशी इतने इम्प्रेस्ड हो गए, और उनके वो जो क्वेश्चन था कि ईसा कौन है, उनका आंसर उन्हें मिल गया था। फिर सेकेंड टाइम भी ये हुआ कि फैसला मुसलमानों के हक में हुआ। और फिर कुछ दिनों बाद वो अपने 70 मेंबर्स को नबी के पास भेजे थे। और जब ये मेंबर्स इनके नजाशी के नबी के पास गए, उस वक्त कुरान की तालीम हो रही थी, उसका जिक्र हो रहा था, उसके आयतें पढ़े और समझाए जा रहे थे। और ये जो मेंबर्स थे काफी इंटरेस्ट से, पूरे कंसंट्रेशन से इन्होंने सुना। और ये इतना टचिंग रहा इन लोगों के लिए, इनके आंखों से कंटिन्यूअस आंसू बहने लगे। ये उस वक्त ये आयत ये नाजिल हुई थी। और तभी उन्होंने कह दिया था कि हम आपकी हक बात पहचान लिए हैं, यानी कि हम कुरान को, अल्लाह को और नबी को पहचान लिए, सारे अहकामात समझ गए हैं। हम ईमान लाते हैं, हमें अल्लाह के फरमा बरदार बनते हैं हम, और हम गवाही देने वालों में माने जाएं। उस वक्त की बात है ये। और फिर इससे और एक छोटी सी स्टोरी ऐड है कि ये लोग इमिडिएटली तो मुसलमान हो गए, लेकिन नजाशी नहीं हुए थे। लेकिन पता चलता है कि जब उनका मतलब इनकी इंतकाल हुआ, तो नबी ने उनकी अनाउंसमेंट किया और गैबाना उन्हें जनाजे की नमाज पढ़ाई गई। ये वेरी उस गुड, वक्त नुज़ूल हुआ था में। वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत खूब, एक्सीलेंट आंसर, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। आप नर्वस क्यों होती हैं मुझे नहीं पता, इतना अच्छा तो आंसर देती हैं आप। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैम, ठंडे ठंडे हो चलिए गए मेरे हाथ। माशाल्लाह, चलिए यही वाला आंसर रिजवाना शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजी ने तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अभी मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ बात। इसमें जो मतलब बताया गया है, जो अपना कुरान शरीफ है, तो जो अपने आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी, तो वो उसमें से उनके हक बात पहचान गए थे, तो उनके आंखों से आंसू जारी हो जाते थे, क्योंकि उन्होंने उसमें की बात पहचान ली थी। और इसमें जो थे हिजरत हबशा और नजाशी के किरदार, कुछ मुसलमान ईमान लाए थे, तो उनको वो मुशरिक लोग बहुत तकलीफ देते थे, तो वो उससे तंग आके 5 हिजरी को हबशा की तरफ उन्होंने हिजरत की थी। और वो उधर चले जाने के बाद फिर उनको लाने के लिए भी जो गए, तो उन्होंने भी वहाँ पे जैसा उनको रिश्वत देना चाहिए कि तुम वापस आ जाओ, इसलिए ऐसा। तो जो नज्जाशी के जो राजा थे, तो उन्होंने जैसा दोनों तरफ की भी उनकी दलीलें सुनना चाहिए, ऐसा बाजी। बस जी। इतना। हम्म। चलिए माशाल्लाह, वेरी गुड। चलिए यही वाला आंसर आमिना। जी बाजी। बिस्मिल्लाह। अ, ये जब आयत नाजिल हुई थी, इसके शान नुज़ूल ये है कि 5 हिजरी में हिजरत का हुक्म आया था, क्योंकि ये मुशरिकीन काफिर लोग बहुत मुसलमानों को सताना शुरू कर दिए थे और बहुत तंग कर दिए थे, तो जिसमें 2 काफिले ये हबशा की तरफ रवाना हुए, और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी भी शामिल थे ये हिजरत के उसमें। तो जब ये वहां पहुंचे और वहां पर सेट हुए थे, तो मुशरिकीन मक्का फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। उन्होंने एक ग्रुप तैयार किया और वो ग्रुप को कहा कि जाकर कैसे भी करके मुसलमानों को वापस लेकर आओ। तो जब वहां पर ग्रुप पहुंचा, तो वो लोग काफी तोहफे, इस तरह के चीजें लेकर गए, और वहाँ के जो
कोचर्स थे और लोगों को गिफ्ट्स दिए और उन लोगों को कहा कि नजाशी जो किंग है वहाँ का, उसके सामने हाँ में हाँ मिलाना हमारे साथ। तो इस तरह से उनको ब्राइब किया। और फिर जब वो जाकर अपना केस करे कि ऐसे हमारे लोग आके आपके पास सेट हो गए और हमें वापस लेकर जाना है, तो नजाशी जो एक ईसाई लीडर था और उसने कहा, लेकिन वो जज था, आदिल पसंद था और इंसाफ पे बात करता था, तो उसने कहा कि मैं दोनों तरफा स्टोरी सुनूंगा फिर मैं डिसाइड करूंगा। तो मुसलमानों को बुलाया गया और फिर जब मुसलमानों ने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई कि कितने तकलीफ में थे और कितने उनके ऊपर आजमाइश हो रही थी, वो सुनकर नजाशी ने कि मुसलमानों के फैसला किया, उन लोगों के हक में फैसला किया और ये लोगों को वापस भेजा दिए। तो उस वक्त ये मुश्किन मक्का फिर एक प्लान से आए कि हम लोग इन लोगों को ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से बात को बताएंगे, छेड़ेंगे, क्योंकि वो ईसाई है बादशाह। और अगर हम ईसा अलैहिस्सलाम के टॉपिक को लाएंगे, क्योंकि मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को एक पैगंबर मानते थे, ना कि अल्लाह सुब्हान व तआला का बेटा। तो इस तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। तो ये प्लान से वो लोग फिर आए और फिर उन लोगों ने ये रखा क्वेश्चन। तो नजाशी ने फिर मुसलमानों को बुलाया और उस वक्त सैयदना जाफर जो सैयदना अली के भाई थे उनको बुलाया और उनको उनको एक लीडर बनाया और उनको बातचीत के लिए आगे रखे। और वो सूरह मरियम पढ़े और जैसा सूरह मरियम पढ़े नजाशी के आंखों से आंसू गए। और वो सुनकर नजाशी ने कहा कि बेशक ये कलाम इलाही है और ये बात बराबर इंजील और तौरात में भी ये बात लिखी गई है। तो इस तरह से फिर मुसलमानों के हक में फैसला हुआ। बाज तफसीर में ये भी आता है कि कुछ वक्त के बाद नजाशी ने अपने 70 आदमियों को ईसाई आदमियों को एक तोहफों के साथ मदीना भेजा गया था। तो जब वो मदीना पहुंचे वहां पर ये पूरा कलाम मतलब कुरान पढ़ा जा रहा था और बाज तफसीर में आता है कि सूरह यासीन पढ़ा जा रहा था। तो जब इस तरह से पढ़ा जा रहा था तो वो लोग सुने और उनके आंखों में से आंसू चले गए और उन लोगों ने फौरन ये कहा, रब्बना आमन्ना फक्तुबना माअ शाहिदीन। तो लोगों ने कहा कि ये पूरा हक की बात है और हम और ये दुआ की कि अल्लाह ताला हमको इसके वो बना दीजिए, गवाह बना दीजिए। तो ये नाजिल जब हुई थी आयत। वेरी गुड, बहुत खूब, माशाल्लाह। माशाल्लाह से तीनों ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि सारी बहनों को ये क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा। माशाल्लाह, बहुत खूब, माशाल्लाह। आमिना आमिना इतने दिन से एब्सेंट थे मगर बराबर क्लास में आंसर देने में परफेक्टली आंसर दिया आपने, माशाल्लाह। वेरी बाजी गुड। आपकी रिकॉर्डिंग सुनकर ही तैयारी की है मैंने, तो और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से समझ में आ गया, बस एक बार सुनने पर। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कसम तोड़ने का कफारा क्या है? हीना, आयत नंबर 89 खोलिए, अपने अपने कुरान अपने सामने रखिए, तफसीर ट्रांसलेशन जो भी है आपके सामने रखिए अपना कुरान। जी हीना। जी बाजी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इसमें कसम का कफारा एक तो ये कि सबसे पहले तो कसम खानी नहीं चाहिए, कोशिश यही करनी चाहिए कि कसम ना खाएं। और दूसरा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपको कसम खानी भी है तो अल्लाह ताला की ही कसम आपके सिर्फ खा सकते हैं और उसको फिर पूरा भी करना है आपने। और अगर बिलफर्ज कोई ऐसे है कंडीशन कि आप नहीं उसको पूरा कर पा रहे हैं या तोड़ रहे हैं, तो उसका कफारा यही है कि 10 मोहताजों को जो है वो खाना खिलाना है और खाना भी वो जो हम खुद खाते हैं, या फिर उनको कपड़े पहनाने हैं, वैसे ही कपड़े जो हम खुद पहनते हैं। और अगर ये नहीं कर सकते तो फिर एक जो है ना वो गुलाम आज़ाद करवाना है, या एक गर्दन, जैसे कि अगर आजकल हम गुलाम नहीं कहते तो जैसे कैदी जो कैद होते हैं जेलों में, उस तरह का इसमें सिलसिला है। और अगर ये सब भी नहीं कर पाए तो 3 दिन के रोज़े रखने हैं। और ये जो है 3 दिन के रोज़े रखने हैं, यही जो है मतलब इन कसमों का जो है वो कफ़ारा है। और कोशिश तो यही करनी चाहिए कि कसम ना खाई जाए। जी, वेरी गुड। जी हिना, देखिए हिना भी अभी अभी आई हैं छुट्टी से, उनकी भी पढ़ाई नहीं हुई थी। देखा हिना, आपने अच्छा आंसर दिया ना। जी बाजी, बस आपके कहने से ही मैंने ऑनलाइन हुई, वरना मेरा इरादा नहीं था। मैंने कहा चलें देखते हैं करके। हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह। आसान है, आप लोग मुश्किल ना समझे कभी भी। आपने आप लोगों ने सुना है, आपने एक बार पढ़ा है, सुना है, तो आप लोगों के पास नोट्स है, आपने लिख लिया ना एक बार, हमेशा याद रहता है। कभी भी ये ना सोचे कि मुझे आएगा या नहीं आएगा।
बस कूद जाया करें इसकी गहराई में। अल्लाह ताला हमको तह तक पहुँचा देगा, आप कीड़े मोती ज़रूर समेट कर लेकर जाएँगे इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह, बस आपका ही हाथ है इसके पीछे आगे बढ़ने में, बढ़ाने में, बोलने में। वही, हिना आज कह रही थी कि मैं नहीं जॉइन करूँगी बाजी, मेरी स्टडी बिल्कुल नहीं है। मैं अभी-अभी आई हूँ छुट्टी से वापस, तो मैंने कहा कि नहीं, आपने ज़रूर जॉइन करना है, ज़रूर आपको आंसर्स आएँगे। चलिए, यही वाला आंसर सना फातिमा, नया अस्सलाम नाम दिख रहा जी, है। जी, हेलो। जी, जी बोलिए सना। जी, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये कसम तोड़ने का कफ़ारा क्या है? ये आयत नंबर 89 में इसके बारे में बताया गया है कि पहली बात तो ये है कि कसम खानी नहीं चाहिए, और अगर कहा कहा भी रहे अपन तो सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात की अपन कसम खा सकते, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। और इसका कफ़ारा ये है कि आप 10 लोगों को या 10 मोहताज लोगों को खाना खिलाए। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो उन लोगों को वही कपड़े पहनाए या तो वही कपड़े दिलाए जो अपन अपन खुद के लिए पसंद करे। ये भी पॉसिबल नहीं है तो एक गुलाम आजाद करे, या तो 3 दिन के रोजे रखे। जी, वेरी गुड। आप न्यू हैं सना? जी, हम साजिदा आंटी है ना, उनकी भतीजी है। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह, मोस्ट वेलकम। अच्छा आंसर दिए माशाल्लाह आपने। वेरी गुड। जी, बहुत, जजाकल्ला। बहुत खूब। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी था, सारी बहनों को पता भी है इसका। कसम तोड़ने का कफारा जैसे कि आप सब जानती हैं। सारों को मालूम भी हो गया कि कसम तोड़ने का क्या कफारा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आयत नंबर 90 को एक्सप्लेन कीजिए। आयत नंबर 90। चलिए इसका आंसर देंगे इंशाल्लाह रेशमा आसिफ। जी, आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, उसमें जो है बेशक तुम शराब और जुआ और बुत परस्ती और फाल, ये 3-4 ये चीज़ों के लिए अल्लाह ताला जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि इससे क्या नुकसानात है। तो ये जब आयत में जो है सबसे पहले शराब के बारे में सूरह बकरा में बताया गया कि जो है ये नापाक है, इसका जो है मतलब उसका हलाल नहीं है, हराम है ये, बल्कि ये बताया गया शुरू में सूरह बकरा में नापाकी बयान की गई, और उसके बाद फिर सूरह निसा में इसका नुकसान बताया गया और नमाज के करीब ना जाने के लिए कहा गया, जिससे मतलब अगर नमाज के करीब ना जाए तो मतलब फिर बंदा डर जाता है कि अरे ये जो है मतलब ज़्यादा उस पर अहमियत देने लगता है कि ये जो है वाक़ई में ख़राब चीज़ है। तो इस तरह अल्लाह ताला आहिस्ता-आहिस्ता जो है ये अहकामात देकर उससे दूर कर रहे हैं शराब से। इसी तरह तमाम चीज़ों से जो इंसान के लिए बुरी है, अल्लाह ताला जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता दूर करते हैं। इसी तरह से दीन में भी जब हम जाते हैं तो वो भी आहिस्ता-आहिस्ता ही उसमें हम आगे बढ़ते हैं, यानी तक़वे के लेवल में हम ईमान में आगे-आगे बढ़ते हैं आहिस्ता-आहिस्ता। कोई भी एक साथ ही कुछ मना कर दे, तो वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये अल्लाह की हिकमत है कि वो कोई भी चीज़ को आहिस्ता से बयान करते हुए उससे दूर होने के लिए कह रहे हैं। तो वहाँ पर सबसे पहले शराब के बारे में आया है कि जो है सूरह बकरा में, फिर सूरह निसा में, फिर उसके बाद ये सूरह माइदा में अल्लाह ताला जो है शराब, जुआ और जो है ये बुत परस्ती और फालगिरी, ये सब जो है शैतानी अमल है, ये बता रहे हैं उसमें। और शराब को जो है ख़मर कहा गया है, जो है इंसानी अक़ल को ढाक देती है, और तो जिसमें जो है इंसान को होश नहीं रहता। जब ये पीने के बाद शराब जब इंसान को लत लग जाती है इसकी, तो वो होश नहीं रहता। उसमें वो जो है पाक है, नापाक है या रिश्तों की उसकी कुछ उसके मतलब उसके ज़हन में कुछ इसकी अहमियत नहीं रहती। उसको अक़ल उसकी ढाँप दी जाती है। ये जो है ख़िमार से भी निकला है, जो उसके माने दुपट्टा है, जिसको हम ओढ़ते हैं दुपट्टा ढाँपने के लिए, तो वैसे ही है। तो उसमें जो है अक़ल पे जब उसका काबू ही नहीं रहेगा इंसान का, तो वो जो है बीवी-बहन या कोई भी रिश्ते को इसको इज़्ज़त नहीं दे सकता, या उसको उसका होश नहीं रहेगा।
اور اس کے بعد جو ہے آگے کے جیسا ایک اسٹوری بھی اس میں بیان کی گئی ہے کہ حضرت انس جو ہے انہوں جو ہے ابو طلحہ کے گھر میں جو ہے ساقی بنے ہوئے تھے، اور وہاں پر جو ہے وہ ابو طلحہ، ابو عبیدہ بن تاب، ابو ایوب اور دوسرے چاچاؤں کو جو ہے وہ شراب پلا رہے تھے. تو حضور کا جو ہے ایک منادی کو حضور نے بھیجا اور کہا کہ شراب حرام ہے، یہ آپ اعلان کر دو. اور جب جو ہے حضرت انس کو جو ہے جب پتہ چلا کہ ایسا منع کر رہے ہیں، تو وہ آ کے انہوں نے بتایا کہ حرمت آ گئی ہے شراب کی، تو انہوں نے سب نے جو ہے شراب کو بہا دیا. اور اس طرح اس دن جو ہے مدینے کے گلیوں میں شراب جو ہے بہ رہی تھی چاروں طرف. اور یہ جیسا ان کا ایمان کا تقویٰ تھا کہ انہوں نے فوراً اس کو مان لیا. اب اسی کے بعد جو ہے پھر جوا ہے. جوا بھی جو ایسی لت ہے جو جس میں جو ہے پیسوں کی لالچ ہو جاتی ہے، اور وہ انسان چند دن میں ہی جو ہے امیر بن جانا چاہتا ہے. اور اس کے کئی قسمیں اب موجودہ دور میں بھی ہے، جس کو آپ نے بیان کیا تھا کہ وہ جیسا ریس کورس ہے، ٹکٹس ہے، لاٹری ہے، اور کئی شکلیں ہیں جو ہے فوراً پیسے کو ڈبل کر دیتے ہیں، فکس ڈپازٹ ہے، ایسا ہے. اور جوا بھی جو ہے ایسی لت ہے جس کو کوئی پسند نہیں کرتا، اور وہ دوسروں کی نگاہ میں وہ انسان کی کوئی عزت نہیں رہتی. اور اس کے بعد پھر جو ہے انصاب ہے. اس میں جو ہے جنہیں جو ہے موجود یا غیر موجود بت کو جو ہے ایسے آستانے بنا کر جو ہے ان کو عزت دی جاتی ہے. اور مسلمانوں میں جو ہے یہ درگاہوں کی شکل میں ہے، ناز پیر مرشد کی شکلوں میں ہے. اور غیر مسلم کے اس میں جو ہے یہ بت تراشتے ہیں، مجسمے بناتے ہیں، اور تصویریں بناتے ہیں. جیسا بی بی مریم کی تصویر بھی بنا کر جو ہے وہ بھی رکھتے ہیں. وہاں پر بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں، کینڈلز لگائے جاتے ہیں. یہ سب شرکیہ عمل ہے، شیطانی عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر فال ہے. اور یہ فال میں جو ہے زیادہ تر نوجوان نسل ہی اس کی جو ہے گرفت میں ہے، کیونکہ وہ جو ہے اپنا ہاتھ بتاتے ہیں، آگے کا مستقبل جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر جو ہے ان کو جو ہے اس کی کچھ پہلے کے زمانے میں فالگیری یہ تھی، کیونکہ تیروں پر جو ہے کچھ نمبرز لکھ دیا جاتا تھا. جیسے کہ کوئی اونٹ ہے، اس کا جو ہے تقسیم ہونا ہے، تو اس تیر پہ جو ہے کچھ نمبرز لکھ دیے جاتے ہیں. جس طرح سے وہ نمبر کسی نکلتا، تو وہ آدمی کو جو ہے جیسا 4 نمبر نکلا تو وہ اونٹ میں سے 4 حصے جو ہے اس کے ہو جاتے. تو یہ پہلے تھا. اور اب کے بھی جو ہے یہ موجودہ دور میں کارڈز کا ہے، ہاتھ کی لکیروں کو دیکھنا ہے، اس سے تقدیر معلوم کرنا ہے، طوطا ہے اس سے فال نکالنا ہے. تو یہ جو ہے سب ایک آگے کے معلوم کر کے اس پہ بلیو بھی کر لیتے ہیں لوگ، اور پھر اگر کچھ برا ہو تو پھر اس کا ٹینشن بھی لے لیتے ہیں. تو اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں ایک ورڈ بھی ہے جو کراہیت اس میں استعمال آیا ہے، جو ہے ناپاک ہے اور کراہیت ہے. جی، ویری گڈ، بہت خوب. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. بہت اچھا ایکسپلین کیا آپ نے. ویسے تو آیت ہے کہ کتنی چھوٹی سی ہے ماشاء اللہ سے، مگر ایکسپلینیشن اس کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو ایکسپلین کیسا کرتے ہیں. حالانکہ آیت بہت چھوٹی سی ہے، لیکن دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں اس میں ایکسپلین ہو رہی ہیں. سیم والا آنسر ایکسپلین کریں گی سارا امتیاز. جی، آیت نمبر 90 کے اندر یہاں پر یہ آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کچھ برے کاموں سے بچنے کی ہدایت دے رہے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے شیطان کی طرف لے کے جاتی ہے انسان کو، اور یہ شیطانی کھیل ہے یہ سارے. تو ان سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکے. تو اس میں 4 چیزوں کا ذکر ہے. ایک ہے خمر یعنی کہ شراب. وہ ایسی چیز ہے جو انسان کے ذہن کو بے ہوش کر دیتی ہے. اس کو دماغ نہیں چلتا ہے شراب پینے کے بعد کہ وہ صحیح کر رہا ہے غلط، مطلب اچھے اور برے میں وہ اپنا ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا، اور اس کے اپنے عمل پر اس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. اور پھر دوسرا ہے میسر یعنی جوا. جوا جو ہے یہ لوگ پیسے غلط طریقے سے پیسے لگاتے ہیں، اور پھر اس کو جیتنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا پیسہ لگا دے، اس کے ان ریٹرن تھوڑا زیادہ پیسہ وہ کر لیے. تو پیسوں پر پیسہ جیتنا اسے جوا کہتے ہیں. اور یہ انسان کے لیے جو ایمان جو ہے اس میں کمزور ہو جاتا ہے، اور یہ حلال کمائی نہیں ہے، تو اس لیے اسے دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے. اور انصاب پھر تیسرا آتا ہے انصاب. یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگ جو ہے نا کسی آئیڈل کو نا قربانی کے لیے استعمال کرتے تھے، یہ مطلب اس کے لیے جو ہے وہ لوگ ڈیووٹ کرتے تھے، انصاب. اور پھر ازلم ہے جو وہ لوگ اپنے فیصلے یعنی کہ وہ لوگ شیطانی کے ذریعے سے اپنا جو ہے اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ اپنا جو فیوچر جو ہے کسی شیطانی ذریعے سے جو ہے نکالتے تھے، اس کو پریڈکٹ کرواتے تھے.
تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور شیاطین کی طرف سے ہوتی ہے، اور ان چیزوں سے بچ کر اگر ہم اپنی زندگی کا راستہ لیتے ہیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ دنیا اور آخرت میں ہم سفل ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی جو ہے اچھے ڈھنگ سے گزارنی ہے، اور ہمیں اصل کامیابی جو ہے ہماری آخرت کی ہے، دنیاوی کھیل میں نہیں پڑنا چاہیے، اور اس سے اگر ہم بچ جاتے ہیں تو ہمیں نجات ملے گی۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ، بہت خوب۔ چلیے یہی والا آنسر جو پوائنٹس بچے ہیں اس کو بولیے اس میں آمنہ۔ یہ سب نے ہر چیز بول دیا ہے پھر بھی میں دیکھتی کوئی ہوں پوائنٹ کیا نہیں کچھ ہے۔ بچا؟ میں ٹرائی کرتی ہوں۔ یہ اصل میں کیا ہے، یہ سب سے پہلے تو ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے، تو یہاں پر ایمان والے جو ہے ان کو بتا دیا جا رہا ہے، ایک رول آ چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو چیز انسان کے جسمانی یا روحانی کیفیت کو خراب کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ناپاک حرام قرار کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے خراب کر دیا۔ تو اس میں یہی ہے جو 4 چیزیں بتائی گئی ہے۔ تو اب جس نے پورے بہنوں نے بہت اچھا ایکسپلین کر دیا اسے، تو مطلب بیسیکلی جو چیز جس سے انٹاکسیکیشن ہوتا ہے، جو مائنڈ اپنا جب نہیں ورک کرتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کو کمپلسری ہر وقت الرٹ رہنا ہے۔ جب اس کی عبادت ہوتی ہے تو اس کا ذہن ہر طور پر الرٹ رہنا ہے کہ اس کا کیا پڑھ رہا ہے، وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے، اور پھر اس کو ڈفرینشیٹ کرنا آنا چاہیے، اس کی ماں، بہن، وائف، بیٹی، ہر چیز میں اس کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ ہر وقت الرٹ رہے اور اللہ کے ذکر میں رہے، کیونکہ اگر وہ اس کا مائنڈ اگر ڈل ہو گیا تو پھر ذکر کس طرح سے کرے گا، وہ نماز کس طرح سے پڑھے گا، اور پھر وہ جو اس کی ریسپانسبلٹی ہے اپنی فیملی کی طرف وہ کیسے وہ پورا کرے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اسی لیے، کیونکہ بہت کم چیزیں ہیں جو اپنے لیے حرام ہیں اور کافی چیزیں جو حلال ہیں، اور وہ کم اسی لیے کیونکہ وہ اپنے لیے ہی نقصان دہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ نہیں ہے، بس انسان کی بہترائی کے لیے ہے۔ اور جس طرح سے جوا کہا جاتا ہے، جوا ایک ایسی ایڈکشن ہے کہ جس میں انسان اپنی محنت کی کمائی کو حلال سے حرام بنا دیتا ہے۔ اگر وہ حلال طریقے سے پیسہ لایا بھی لیکن اس چیزوں میں انویسٹ کر کے اس کی حلال کمائی حرام ہو جاتی ہے، اور پھر جب وہ اپنے اولاد کو کھلائے گا تو پھر اس کے الگ نقصان ہے، اور پھر جو اس کی رسپانسبلٹیز ہے، جو اس کو اپنی سوسائٹی میں اپنے بیوی بچوں پہ جو خرچ کرنا رہے گا وہ اس میں خرچ نہیں کر کے ان طریقے کے ریسز میں، اس طرح کے گیمز میں انویسٹ کرنا شروع کر دے گا، تو اس سے اپنی سوسائٹی پھر خراب ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ اپنے رسپانسبلٹی سے ہٹ جا رہا ہے۔ اور جو بت پرست ہے، یہ تو مطلب یہ تو شرک ہے سب سے پہلی چیز۔ تو جو لوگوں کا اللہ پہ یقین رکھنا ہے، ہر چیز جو بہتر ہوگا، جو خراب ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہے، پر جب انسان اس طرح بت پرستی میں لگ جائے گا اور وہ جیسے درگاہ پر جانا اور اس طرح کے کام کرے گا، تو وہ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہو جائے گا کہ وہ لوگوں سے میں مانگوں گا تو مجھے ملے گا، تو جس میں اس کی توحید پہ، اس کی روحانی کیفیت پر پھر سے اس کو نقصان پہنچائے گا۔ اور جس طرح سے یہ لاسٹ ہے جو ہاروسکوپ جو فیوچر کی چیزوں پہ بتائی جاتی ہے، جو لوگ آج کل ہاروسکوپ پہ اتنا ڈیپینڈ رہتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی اس طرح سے ہے کہ اس کے آئندہ آنے کی چیزیں، پلاننگ، گولز کو ڈسٹرب کر دے سکتا ہے، کہ اگر کوئی اچھا اپنے فوکس ہے، اپنے پڑھائی پہ فوکس ہے یا اپنے ایمان پہ فوکس ہے، آل آف اے سڈن اسے یہ کہہ دے کہ تمہارے ساتھ یہ آنے والا ہے، یہ تمہارے ساتھ یہ ہونا ہے، وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اور وہ چیز ایسی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا آگے کی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، یہ شیطان کا ایک طریقہ ہے مومن کو اپنے راستے پہ سے ہٹا دینے کا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ چیز غلط ہے، اسے روک دیا جائے، تو اسے فوراً روکنے کا حکم آیا تھا۔ تو جیسے سسٹر نے کہا کہ پوری شراب کو، ہر چیز کو باہر لا کر پھینک دیا گیا تھا۔ اور اس میں ایک حدیث اور ایڈ کروں گی کہ اس وقت ایک پرسن نے بہت ساری شراب امپورٹ کی تھی مدینہ میں باہر سے، اس نے خاص طور سے بہت مہنگی شراب منگائی تھی، اور جب اسے پتا چلا کہ اس طرح کا الاؤڈ نہیں ہے تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تو پھر کیا میں اس کو بیچ دے سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بیچنا الاؤڈ نہیں ہے۔ تو پھر کیا میں کسی کو گفٹ میں دے سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی منع ہے۔ تو بیسیکلی یہ چیزوں سے، یہ جو 4 چیزیں بتائی گئی ہے، اس سے کوئی ریلیشن نہیں رکھنا ہے، نہ آپ اس کے جگہ پر کسی کو ٹرانسپورٹ کے جیسا پہنچا سکتے ہیں، نہ آپ وہاں پر جاب کر سکتے ہیں جہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہے، اور نہ آپ اس سے کوئی بھی چیز ریلیٹڈ کام نہیں کر سکتے، ہر چیز حرام ہے اس سے۔ جی ویری گڈ، بہت خوب، ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ۔ بس اس میں یہ ایک پوائنٹ ساری بہنیں تھوڑا سا ریشما آصف نے بولا تھا، لیکن میں تھوڑا سا اس میں یہ بتا دوں کہ اس میں سب سے پہلے سورہ بقرہ میں شراب کی ڈائریکٹ، دیکھیے کہ شراب کو ڈائریکٹ حرام نہیں کر دیا گیا، پہلے اس کی
وہ دلائی گئی، اس کا نقصان بتایا گیا، اس کی نفرت دلائی گئی. تو یہاں پر پھر بعد میں جب انہوں نے پوچھا تھا نا یسألونک عن الخمر والمیسر، صحابہ نے پوچھا تھا کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ، شراب کے بارے میں ہمارے لیے کیا ہے. تو پھر جب یہ بات آیت نازل ہوئی تھی نا، پھر بعد میں یہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جب شراب کی حالت میں ہو. اب یہاں پر پوری طریقے سے شراب کی حرمت آ گئی ہے. مطلب یہ کہ فلیکسیبلی آرام آرام سے ہر چیز کو ان کو حرام کیا گیا. ایسے نہیں کہ فوراً ایک حکم آ گیا اور فوراً ہی آج سے حکم آ گیا اور کل اس کو ختم حرمت ہو گئی اس کی. نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ. اب یہ اتنا زیادہ ان کے پاس جہالت بھری ہوئی تھی مکہ میں، تو اس کو دیکھیں کہ کیسا اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز میں اس کو سارا کو ختم کیا. تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے آنسرز رہے ساروں کے. ماشاءاللہ تینوں نے بھی بہت اچھے آنسر پرفیکٹلی دیے ہیں. یہ والا آنسر سب کو سمجھ آ گیا ہے باجی الحمدللہ. مطلب وہ پہلے کے آیت میں یہ بتایا تھا کہ اس کا فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے، اس طرح سے آیت تھا. جی، فائدہ زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے، فائدے کم ہیں. تو کوشچن نمبر 4 ہے، آیت نمبر 91 میں شراب کے کیا نقصان بتائے گئے ہیں. اب یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے تھوڑی سی. تو اب اس کے نقصانات بتانے ہیں. کیا کیا مطلب شراب پی کر انسان کیسے ہو جاتا ہے، کیا حال ہو جاتا ہے اس کا. چلیے اس کا آنسر دیں گے نازیہ حسن. نازیہ حسن. جی باجی، شراب کو یہ ام الخبیث بھی کہا گیا ہے. یہ ایک ایسی بری لت ہے جو انسان کو ہے نا برا بنا دیتی ہے، برا بھی، اور اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. جیسے رئیس بھی ہو تو شراب پیتے پیتے اس کے پیسے اتنے یہ ہو جائیں گے کہ وہ مفلسی میں بھی ہو جائے گا. ایسے پھر بعد میں وہ بھی نہیں ملا تو وہ چوری بھی کر سکتا ہے. تو ایسے مطلب اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. شراب میں گالی گلوچ بھی کر سکتا ہے، وہ گندے کام بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے شراب کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. اس سے ہے نا سب کو بچائے اللہ تعالیٰ. اور نماز سے بھی روکا گیا ہے. ایک یہ شیطانک عمل ہے. جی، اور کوئی پوائنٹس ہے نازیہ؟ جی باجی نہیں. چلیے ٹھیک ہے، یہی والا آنسر سمیرہ. جی باجی، آیت 91 میں شیطان چاہتا ہی ہے کہ انسان شراب میں رہے، کیونکہ شیطان کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کو شراب اور جوئے میں نا وہ کرے. اور شراب مطلب صرف شراب ہی نہیں، ہر نشے والی چیز شراب ہے. یعنی جس سے جو بھی نشہ ہو، یعنی آج کے زمانے میں ڈرگس وغیرہ جو بھی چیز ہے وہ سب چیز نشے اس میں شراب میں آئیں گی. تو ہر وہ چیز جو ہے نا اپنی عقل کو ڈھانپ لیتی ہو، جو ہم کو نہیں کرتی، مطلب دماغ یہ کر دیتی ہے، تو وہ شراب ہے. اور شیطان چاہتا ہی ہے کہ ہم کو نا شراب اور جوئے میں لگا، اس کے درمیان لوگوں کے بیچ میں نا دشمنی پیدا کرتا ہے، بکس پیدا کرتا ہے، اور بکس کا بیج ڈال دیتا ہے. اور وہ تم کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور نمازوں سے نا اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے. کیونکہ یہ شراب جوا یہ سب چیزیں جو ہے نا ہم کو اللہ سے دور کر دیتی، اللہ کی یاد سے بے دہانی کر دیتی. اگر ہم جوئے وغیرہ میں رہتے تو وہاں آپ دیکھیں کبھی بھی کسی کو نماز کی فکر نہیں ہوتی. وہ اتنے اس میں لگے رہتے کہ کھیلنے میں، جوئے میں اور شراب پینے میں، کہ ان کو دھیان ہی نہیں رہتا کہ کبھی نماز کا وقت آیا، نماز کا وقت نکل گیا. اور وہ اللہ سے روکتی، یعنی اللہ کے پاس قریب جانے سے روکتی. تو ان چیزوں سے اللہ وہی بول رہے کہ ان چیزوں سے اگر تم بچو گے، اللہ ڈانٹ دے کے کہہ رہے کیا تم ان چیزوں سے باز نہیں آؤ گے. یعنی اتنے اس کے نقصانات ہے، اللہ نے بتا دیا. بھی آہستہ ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ پہلے اللہ نے اس کے نیگیٹو پوائنٹس بتاتے پھر جب سورہ مائدہ کمپلیٹ ہوئی تب پورے احکامات پورے ہو گئے کہ اب اس کے کنفرمیشن آ گئی کہ اب تمہارے پہ شراب حرام ہے. اور شراب کا کسی بھی طرح کا بزنس لینا، بیچنا یا خریدنا، یا اس کے اوپر گاڑی سے چلوانا، آپ پی نہیں رہے ہو پر آپ ہے نا سرو کر رہے ہو، یا نان مسلم شادی میں آ رہے ان کے لیے ہر طرح سے شراب کا کوئی بھی منافع تمہارے لیے حرام منع ہی ہے. اور جیسے بہت سارے سسٹر نے کہا ہے کہ مدینہ میں بہت سے لوگ اس دن شراب، جس دن حکم آیا تھا تو سب لوگوں نے فوراً ان لوگوں نے نا شراب کو نکال دیا. وہ یہ نہیں بولے کہ چلو ابھی حکم اب تک آیا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم پی لیں گے، نہیں. جیسے انہوں نے سنا اس کو ہے نا سمینا وطانا، وہ اس نے کہا کہ ہم نے سنے اور اس کو مان لیے. تو یہ بھی وہ چیزیں ان کے اندر یہ پوائنٹ، یعنی ان لوگوں نے، ان کا ایمان اتنا تھا کہ ان لوگوں نے سنا اور اس کو فوراً اس کو نا عمل میں لائے. آج کے زمانے میں تو ہم دیکھتے کہ بہت عام ہو گئی ہے.
شراب جوا. آج جوا بولے تو جیسے آج کے زمانے میں تو بہت زیادہ کرکٹ میچنگ میں یہ وغیرہ ہر چیز میں, اور ابھی فلائٹ میں بھی جا رہے ہیں تو شراب مل رہی ہے, تو یہ کتنی حد تک نہیں پہنچ جائے گی. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے کہ جوا اور شراب اور یہ سب چیزیں عام ہو جائے گی. تو اور انٹرسٹ ربا, اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں عام ہے, کوئی اسی کو برا نہیں سمجھتا ہے لوگ, بلکہ ایک دم لائٹ لیتے اس کو ایسا. جی جی باجی. جی ویری گڈ. چلیے تہمینہ, شراب کے نقصانات کیا ہیں بتائیے. عائشہ ماہرہ. جی میم, شراب کو ہے نا سبھی بری ماں بھی کہا جاتا ہے. اور یہاں پر یہ شراب ہے ایسی چیز ہے جو انسان کے عقل کو ڈھانک دیتی ہے. جب انسان شراب پیتا ہے تو اسی کو کچھ یاد نہیں رہتا, وہ کسی سے جھگڑا کر لیا یا کسی کو کچھ کہہ دیا, تو وہاں پر کچھ کہنے پر جھگڑا کرنے پر دونوں کے بیچ میں ڈفرینسز آ جاتے ہیں. اور یہ بھی ایک برا کام ہے, ڈفرینسز آ جانا, اور لوگوں سے وہ دوسرے لوگوں سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں. یعنی تو وہ کچھ شراب کی حالات میں کچھ بول دیا تو سامنے والے کو تکلیف ہو جاتی ہے وہاں پر, وہ بھی ایک ہم لوگ ایک کر سکتے ہیں. اور شراب پینے سے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ دونوں کے بیچ میں دشمنی زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور وہاں پر حسد ڈال دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں رہتے ویسے لوگ, اور نماز سے روکے رہتے ہیں ان لوگ, تو اسی لیے شراب پینے والے یا جوا کھیلنے والے نمازوں سے دور, لوگوں کے لیے ان کے دلوں میں نفرت ہو جاتی ہے. آج کل تو یہاں پر تو یہ شرابی ہے, ہم لوگ اس کے لیے آج کل کی ہماری روزمرہ کی زندگی میں سے ہم لوگ اس کو زیادہ یوز کرنے سے بھی ہم لوگ دوسروں کے پاس نہیں جا رہے. اس سے بھی کیا ہو رہا بول تو ہم لوگ کے اندر جو محبت, وہ جو خلوص ہے وہ بھی کم ہو جا رہا ہے. نمازوں میں رہنے سے, وہ لے کر بیٹھنے سے ہم لوگ نمازیں ٹائم سے نہیں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ, یعنی تو پورے ارکان نہیں فالو کر رہے نماز کے. تو یہاں پر ہم یہ آج سے یہ سیکھ سکتے کہ اس زمانے میں تو وہ شراب تھی, لیکن ہم لوگ یہ روزمرہ کی زندگی میں ہم لوگ اپنے فون کو بھی ہم لوگ فون کو بھی ہم لوگ وہاں پر رکھ کر یہ سمجھ سکتے کہ اس سے ہم لوگ کو دونوں کے بیچ میں رشتوں میں خلاصی آ رہی ہے, اور نمازوں کو روک دیا جا رہا ہے. ایسے جو برے چیزیں ہیں ہم لوگوں کو روکنا چاہیے, چاہے شراب ہوں دے, چاہے موبائل ہوں دے, چاہے جوا ہوں دے, ایسے کوئی بھی برے چیزیں ہوں گی میڈم. جی چلیے ویری گڈ ماشاء اللہ. بہت دنوں بعد تہمینہ کی آواز سنی, مجھے اچھا لگا. اسی طرح سے نہیں پریزنٹ کلاس میں سنتے رہیے, سناتے رہیے آپ کی آواز ہم کو. کی طرف سے میں بہت ڈسٹرب ہو جاتے رہتا, اسی لیے مائک نہیں کھول پا رہی, یعنی تو اسکول میں رہے تو نہیں کھول پاتی اتنا. اچھا اچھا چلے کوئی بات نہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے. چلے کوشچن نمبر 5 ہے. جی کوشچن نمبر 5 ہے, آیت نمبر 94 اور 95 میں احرام کی حالت میں کون کون سی چیزیں حرام ہیں. چلیے یہ والا آنسر انشاءاللہ کون دے گا. ہینا. جی باجی, 94 اور 95 میں جو ہے نا, سب سے پہلے تو یہی کہ اگر آپ حالت احرام میں ہیں تو ایک تو سب سے پہلے اس میں ایمان والوں کو ہی مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطلب لوگوں کو جو ہے ان کی پسندیدہ چیزوں سے آزماتا ہے, جیسے ان کو اوپر پابندی لگا کر کہ آپ مطلب کس حد تک کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں یا اللہ تعالیٰ کے مطلب اطاعت میں, اس کی فرما برداری میں آپ کس حد تک کے جا سکتے ہیں. کہ اللہ جیسے پہلے عرب کے لوگ ہوتے تھے, ان کو جو چیزیں پسند ہوتی تھی, جو ان کے شوق ہوتے تھے, جیسے کہ شکار اور شراب, تو یہ سب چیزیں جو ہیں حالت احرام میں جب انسان ہے تو پھر اس کے سامنے جو ہے نا شراب بھی ایک تو حرام ہے, اوپر سے شکار جو کرنا ہے وہ حرام ہے. کہ اگر آپ احرام کی حالت میں اور آپ کے سامنے کوئی شکار آ رہا ہے اور یہ آپ کا بالکل بہت پسندیدہ فعل ہے, کہ عرب کے لوگوں کو اس وقت شکار جو ہے وہ بہت پسند ہوتا تھا, تو حالت احرام میں اللہ کی بتائی ہوئی حدود میں رہنا ہے آپ کو. اور اگر آپ کے سامنے کوئی شکار آ بھی رہا ہے تو وہ آپ کو مطلب نہیں کرنا ہے, اس میں آپ کو باز رہنا ہے. اور اس میں آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ میرے خیال سے کچھ لوگ جا رہے تھے جو کہ حالت احرام میں تھے, اس میں بھی مجھے ایک صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا, جو حالت احرام میں نہیں تھے, تو انہوں نے کہا ہم کیا شکار کرتے ہیں. تو شکار انہوں نے کرنے کے لیے ان سے کچھ مانگا, کوئی ہتھیار یا کیا چیز, تو وہ انہوں نے نہیں دیا, ان کو آگے نہیں بڑھایا کیونکہ وہ حالت احرام میں تھے. لیکن شکار کیا ہوا جانور
آپ حالت احرام میں کھا سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو مطلب خود شکار نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں یہی ہے کہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور یہ مطلب یہ امتحان لیتا ہے کہ بندہ اس میں کس حد تک کے پورا اتر رہا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھے کہ مطلب کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، کون اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ اگر مطلب جیسے کہ حالت احرام میں آپ ہیں اور آپ نے بالفرض شکار کر لیا ہے، تو پھر اس کا مطلب وہ بھی بتایا ہے اس میں آیت نمبر 95 میں کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب کفارہ بھی بتایا ہے کہ اگر آپ سے غلطی سے یہ چیز ہو جائے تو پھر اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ قربانی کرنی ہے، اور اس میں 2 آدمی جو ہے معتبر آدمی جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ مطلب کہ آیا کہ آپ کو مطلب کیا سزا ہونی چاہیے اس کی، یا پھر محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر اس کے برابر اس کے روزے رکھنے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہی کہ پھر کہ اگر ہم نے جو کچھ بھی مطلب ہم گناہ کر چکے ہیں اس کی مطلب ہمیں معافی مطلب مل چکی ہے، جی لیکن اگر ہمیں جب پتہ چل جائے کہ اگر جیسے اب شکار کا ہے یا اس کا ہے احرام میں جو پابندیاں ہیں، جب تک ہمیں نہیں پتہ تھی تو اس کی کوئی ہمارا گناہ نہیں تھا، لیکن جب آگے اس کے احکامات آ گئے اور اس کے بعد ہم غلطی کر رہے ہیں تو پھر ہم وہ گناہ سرزد کریں گے۔ جی ویری گڈ، بہت خوب، ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ ہے نا، سارے ہی آنسر آ رہے ہیں آپ کو تو جی باجی الحمدللہ۔ آپ خاموخواہ ڈر رہی تھی، آپ کو نہیں آئے گا سوچ رہی تھی، آپ دیکھیں آپ کو آ رہا ہے نا۔ جی آ رہا ہے، اور بلکہ بعض اور کوشچنز بھی جو پہلے گزرے ہیں اس میں بھی مطلب آتے تھے الحمدللہ جواب دینا، کہ ہاں پتہ تھا کہ کیا چیز میں نے بولنی ہے۔ کہا تھا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سے سنسیئرلی سنتے ہیں، نوٹس بناتے ہیں نا، تو آپ لوگوں کو دوبارہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ سے۔ چلے رضوانہ، یہی والا آنسر، رضوانہ شیخ۔ جی، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے باجی کہ جو شکار ہے جو تم ان ہاتھوں سے یا پھر نیزوں سے جو تو خدا تمہاری آزمائش کرے گا، یعنی کہ احرام کی حالت میں یہاں پہ شکار کرنا منع کیا گیا ہے، کہ تاکہ تم اللہ سے ڈرو اور اس کے بعد زیادتی نہ کرنا۔ تو جو زیادتی مطلب کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر کے رکھا ہے، تو تم احرام کے حالت میں ہو تو شکار کرنا منع کیا گیا ہے۔ اور اس میں جو جان بوجھ کر وہ شکار کرے گا تو اس کے بدلے انہیں اس کا بدلہ دینا پڑے گا، جیسے کہ 4 پائے ہو تو اس کے بدلے وہی 4 پائے، جیسے 2 بھروسے والے آدمی سے اس کی قربانی کر کے وہ تم قربانی کعبے تک پہنچا دی جائے۔ اور اس کا اور کفارہ یہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا اس کے برابر روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کا ہے باجی، تو خدا نے اس کی بات اللہ تعالیٰ تمہیں معاف جی ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ چلیے یہ بھی آنسر ماشاءاللہ سارے بہنوں نے اچھا دے دیا، سارا سمجھ آ گیا کہ احرام کی حالت میں کیا کیا چیزیں ہمیں منع ہے۔ خیر اب آج کے زمانے میں تو نہ ہم لوگ شکار کرتے ہیں نہ کچھ، لیکن ہاں چھوٹی موٹی چیزوں کو بھی نہیں ماننا چاہیے، یہاں پر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ چلیے نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا آیت نمبر 100 میں، خبیث اور طیب کے معنی کیا ہیں؟ خبیث اور طیب، آیت نمبر نکالیے 100۔ چلیے اس کا آنسر کون دے گا انشاءاللہ؟ سارا امتیاز۔ جی، آیت نمبر 100 کے اندر جو خبیث اور طیب کا مطلب، پہلے خبیث کا مطلب ہے برا یعنی کہ ناپاک، اور طیب مطلب اچھا یعنی کہ پاک۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا اور برا برابر نہیں ہو سکتا، چاہے پھر تمہیں برا کافی اٹریکٹیو لگے یا پسند آ جائے، پھر بھی وہ پاک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور خبیث یہ ان چیزوں کا ذکر ہے جو اسلام کے مطابق نفرت اور حرام ہے، جیسے کہ حرام پیسہ کمانا، اور کوئی بری شرارت، برے کام کرنا، یا کسی چیز کو ایسا جو اللہ کے راستے سے ہمیں دور کر دے۔ اور طیب وہ ہے جو اچھی ان چیزوں کا بیان کرتی ہے جو اللہ کے راستے میں حلال، پاک ہے، اچھی ہے، جیسے صدقات ہے، چیریٹی اور نیکی کرنا، نماز، روزہ اور حلال کھانا جو ہمارے لیے کھانا چاہیے،
اور حلال کمائی. تو یہ ساری چیزوں کی طرف جو ہے وہ طیب جو ہے ریفرنس دیتا ہے. اور جی برے اور اچھے کا فرق جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کر کے بتا دیا کہ اس آیت میں کہ برا جو ہے تمہارے لیے پرابلمس ہی کریٹ کرے گا جو کہ اچھا ہے. obviously برا کام میں جو یہاں پہ ایگزامپلس آتے ہیں کہ یتیم کا مال کھانا بھی جو ہے غلط ہے. نشے کی چیزیں جیسے کہ الکوہل ہو گیا, جوا ہو گیا, جیسے پچھلی آیت میں ہمارا گزرا, وہ ساری چیزیں بھی حرام ہے اور بری ہے, یعنی کہ خبیث چیزیں ہیں. اور ہمارے لیے کھانا جو ہے ہمارے لیے جو حلال کر دیا گیا ہمیں انہی میں سے کھانا ہے. ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ دوسرا کوئی بھی ناپاک کھانا لے اور اس کو کھائے. جیسے کہ ناپاک کھانے میں جو ہے حلال اینیملس بھی اور نان حرام اینیملس بھی ہے. تو بہتر ہوگا کہ پریفرنس جو ہے حلال اینیملس پہ ہی رکھے جو حلال پہ نہیں جائے. اینڈ یہاں پہ برے اور اچھے کام میں فرق سمجھنا ضروری ہے کیونکہ حلال چیزیں ہمیں جنت کی طرف لے کے جائیں گی اور حرام چیزیں جو ہمیں جہنم کی طرف. اور برے کام کا جو ہے ٹیمپٹیشنز جو ہے شیطان بہت ہیپیلی بتاتا ہے کہ یہ جو بہت اچھا ہے, تھوڑا سا کام کر لو گے تو کیا ہوگا, تھوڑا سا کھا لو گے تو کیا ہو جائے گا, ارے تم اپنے فیملی کے لیے یہ حلال حرام کمائی میں سے کما لو, تمہاری فیملی پریفرنس دو. یہ اس طرح سے شیطان ٹیمپٹیشن دیتا ہے انسان کو, لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا ایمان مضبوط کرے اور ان سب چیزوں سے بچا رہے تاکہ وہ جو ہے اچھے اور حلال کمائی میں سے ہی کھائے اور کھلائے اپنی بیوی بچوں کو, اور اچھے کھانے میں سے کھائے اور وہ خبیث اور حرام کی طرف نہ جائے. جی ویری گڈ, ماشاء اللہ, ایکسیلنٹ. چلیے سمیرہ یہی والا آنسر. جی باجی, خبیث اور ناپاک اور پاکیزہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ بتا رہے, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ ناپاک اور پاکیزہ چیز برابر نہیں ہو سکتی, چاہے وہ ناپاک چیز تم کو کتنی بھی پسند ہو. یعنی کسی بھی طرح کی کوئی بھی ناپاک چیز, مطلب ناپاک چیز سے مطلب ہے کہ جو ہمارے نفس کو پسند ہوتی, جو ہمارے قرآن اور سنت کے اگینسٹ ہوتی, کوئی بھی چیز جو تمہاری چیزوں کو, جیسے شراب ہے, جوا ہے, یا میوزک سننا ہے, یا پھر ہمیں باہر گھومنے جانا ہے, یا پردہ نہیں کرنا ہے, بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو تمہارے کو اچھی لگتی ہو پر وہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے. اور پاک چیز سے مراد جو اللہ تعالیٰ کی, کہ ہم نے دیکھا ہے کہ نا حلال چیز ہے نا بہت ساری لسٹ ہے, اور حرام کی کچھ 4-5 ہی لسٹ ہے جو چیز ہمارے لیے حرام ہے, لیکن پھر بھی ہم اس میں ہی زیادہ کرتے, بلکہ ہمارے پاس حلال کے لیے بہت ساری چیزیں اللہ نے ہم کو بتا دی کہ تم یہ کھا سکتے ہو. یہ صرف کچھ چند چیزیں ہیں جو اللہ نے ہم پہ حرام کی. تو اسی طرح بتا رہے, اور نا اللہ تعالیٰ یہی بول رہے کہ ان چیزوں سے تمہیں نا ناپاکی سے تم نا کثرت سے نہ بچتے رہو, یعنی تم اس کے ساتھ ناپاکی چیزوں میں تم جاؤ مت, لگو مت. اور لہٰذا تم اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو یہ تم, یعنی یہ اگر تم عقل والے ہو, اگر تم دیکھتے ہو سمجھتے ہو تو یہ چیزوں کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے تو ہمارے لیے کیوں بتا رہے, کیونکہ جب تک ہم عقل نہیں رکھیں گے, اگر سمجھیں گے تو ہم چیزوں سے ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. تو ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ بھائی یہ چیز اللہ جب منع کر رہے تو اس میں ضرور نہ کچھ فائدے ہوں گے, کچھ نہ کچھ آگے, ابھی نہیں وہ چیز نظر آ رہی ہے پر ہمارے آگے کے لیے تو بیٹر ہوگی. جیسے بہت ساری چیزیں, جیسے ہم قرآن اور سنت کے حساب سے آج کے لیے نہیں پر ہمارے آگے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی, جیسے ہم کو صبر کرنا ہے, اور کسی کو کچھ نہیں بولنا ہے, اور بہت ساری چیزیں ایسے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دی کہ جو بہت ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بہت یہ ہے, لیکن وہ ہمارے لیے, ہمارے دل کو, ہمارے یعنی روح کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہوتی ہے. تو ہم کو وہ چیزیں سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ کا یہ حکم آ گیا کہ یہ چیز اللہ نے ہم کو بتا دی, تو ہم کو اس کے دائرے میں رہنا ہے, اس کی چیزوں کو فالو کرنا, اس کی اطاعت کرنا, اس کے رسول کی اطاعت کرنا. تو اسی طرح اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو تم آخرت میں فلاح پالو گے. اور یہی سب سے مین کامیابی ہے کہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم کو آخرت میں فلاح پالنا چاہیے, کہ ہم کسی بھی طرح ہم آخرت میں فلاح پالیں. یہ سب سے زیادہ ہمارا مین یہی تھیم ہونا چاہیے کہ ہم کو آخرت پانی ہے انشاءاللہ تعالی. جی باجی, ویری گڈ, ایکسیلنٹ, ماشاء اللہ. ادیبہ اور کوئی پوائنٹس ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں میم, تھوڑے سے ایگزامپلس بتانا چاہتی تھی میں. سب نے بہت اچھا بولا, کچھ پوائنٹس بچے نہیں, لیکن جو ناپاک اور پاک چیز کبھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی. جس طرح نیک اور برائی, نیکی اور گناہ, یا پھر غیبت اور یہ جو اللہ کا ذکر, یا شرک اور ایمان, یہ سیم نہیں ہو سکتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم کو عقل دیا ہے, تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا ہے, اللہ سے ڈرتے رہنے کے لیے کہا ہے, اور اللہ نے کہا کہ تقوی ہمیں پرمیشن نہیں دیتا ناپاک چیزوں کا ایکسیپٹ کرنے کے لیے, کیوں, وہ تو ہمیں ڈسٹریکٹ اور اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی طرف, اور میجورٹی لوگ یہی کر رہے ہیں, لیکن ہم میجورٹی کے ساتھ نہیں جانا.
ہم کو عقل دیا اللہ تعالیٰ، تو ہم اس کو چوز کرنا ہے، چوائس کرنا ہے، خبیث چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، تبھی ہم کو فلاح ملے گی۔ فلاح ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل کامیابی ہے وہ جو جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور نام اعمال رائٹ ہینڈ میں دیتی ہے ہمیں، اور گناہوں سے بچاتی ہے ہمیں۔ جی اتنا ہی بولنا تھا، اتنا ہی جی تھا۔ ویری گڈ جی۔ ریشما صرف آپ کا کوئی پوائنٹ ہے؟ جی، یہاں پر جو ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے یہی بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو تمیز کرنا چاہیے کہ کیا پاک ہے کیا ناپاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے یہ ساری چیزیں آیت میں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم الرٹ ہو جائے، ایمان والے الرٹ ہو جائے اس سے، اور جو ہے یہ احکامات دے کر اللہ تعالیٰ جو ہے تقوی کی پریکٹس کرا رہے ہیں یہاں پر۔ اور یہاں پہ فلاح بھی اسی فلاح جو کہہ رہے ہیں وہ کامیابی ہے، جو ہے ہمیں جنتیں پانے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ فلاح اور عقل مند اسی لوگ کو کہہ رہے ہیں جو اس سے یہ چیزوں کے احکامات کو مان کر الرٹ ہو جائیں، عقل سے کام لے۔ جی ویری گڈ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ اب یہ دیکھیے کہ جیسے کہ ایگزامپلس کے طور پہ آپ، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ غلاظت کا ڈھیر ہے، مطلب گندگی کا ڈھیر ہے، کچرے کا ڈھیر ہے، اور اس کے سامنے اگر ایک خطرہ صرف عطر رکھا ہوا ہے، ایک پرفیوم کا ایک ڈراپ ہے، لیکن وہ کون سا ویلیویبل ہے؟ کچرے کا ڈھیر ویلیویبل ہے یا عطر؟ بلکہ عطر ویلیویبل ہے، کہ عطر چھوٹا سا ایک خطرہ بھی ہے تو اس کی اہمیت زیادہ ہوگی، حالانکہ کچرے کا ڈھیر بہت زیادہ ہے لیکن وہ اس کی کوئی معنی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک گندے پانی کے نالے سے صاف ستھرے پانی کا ایک گلاس بھی ویلیویبل ہے، یعنی کہ ایک گلاس پانی ایک طرف اور ایک طرف ایک بڑا سا نالا ہے، تو اہمیت کس کی ہے؟ ایک گلاس پانی کی۔ اسی طریقے سے حرام طریقے سے کمائی ہوئی دولت اگر 100 روپیہ ہے اور حلال طریقے سے کمائے ہوئے صرف 1 روپیہ ہے، تو کس کی اہمیت زیادہ ہوئی؟ 1 روپیے کی اہمیت زیادہ ہوئی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ کثرت کو نہ دیکھیں۔ کثرت اکثر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کس کے پیچھے بھاگتی ہے؟ جہاں سارے لوگ جا رہے ہیں اسی طرف دنیا بھاگ رہی ہوتی ہے کہ نہیں سارے لوگ ادھر جا رہے ہیں تو یہی صحیح ہے۔ تو یہاں پر کثرت کو دیکھنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ طیب اور خبیث کو دیکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ خبیث کیا ہے، خبیث کو اور طیب کو پہچانو۔ حالانکہ آپ کو خبیث کی کثرت اچھی معلوم ہو، کبھی کچھ چیزیں، اب جیسے کہ حرام چیزیں، آج کل انسانوں کو حرام چیزیں بہت اچھی لگتی ہے، جیسے کہ حرام کی کمائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ کئی لوگوں کے پاس، جن کے پاس حرام کا پیسہ آ رہا ہوتا ہے، ان کے پاس بنگلے ہے، گاڑیاں ہیں، یہ ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں، غریب لوگ بیچارے محنتیں کر رہے ہیں، دن بھر محنت کر رہے ہیں، کرائے کا گھر ہے، ان کے پاس ایک گھر خود کا نہیں ہے، تو لوگ یہ نہ سوچے کہ دیکھو ان کے پاس کتنا ہے، یہ تو حرام کی کمائی سے انہوں نے کتنا بنا لیا، بلکہ وہ ناپاک ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اللہ کے پاس اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ حالانکہ کوئی انسان اگر اچھے طریقے سے حلال طریقے سے کما رہا ہے اور وہ اپنا چھوٹی موٹی سوکھی روٹی کھا رہا ہے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ وہ بڑے بڑے بنگلوں میں رہے حرام کمائی کھا کے۔ تو یہ اس میں تھوڑا سا میں پوائنٹس ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ جو آپ لوگوں نے نہیں بولا۔ چلیے ماشاءاللہ ساری بہنوں نے بہت اچھا بولا ہے۔ چلیے کویشچن نمبر 7 ہے، آیت نمبر 101 میں زیادہ سوال کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ سمینا ملک۔ السلام علیکم۔ اس میں جی باجی بولے کہ غیر سوال کرنے کو منع کیا گیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ غیر سوال مت کیا کرو۔ اللہ یہاں کہہ رہے کہ بہت زیادہ سوال مت کرو، سوال کو چھوڑ دو، ایسا نہ ہو کہ آسانی کی جگہ تم پر سختی ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحاباؤں کو منع کرتے تھے کہ غیر سوال مت کرو، اور پہلے سب کچھ بھی سوال کرتے تھے کہ میرا باپ کون ہے، میری بیٹی کون ہے، ایسے غیر سوال کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ غیر سوال مت کیا کرو، کہ پھر اللہ کی اس میں آپ پکڑ آئے گی، جو سوال ہے وہی کیا کرو، ایسا ہے اس میں بس۔ جی ویری گڈ۔ چلیے یہی والا آنسر ہینا۔ جی باجی، یہ اس آیت میں بھی نا ایمان والوں کو ہی مخاطب کیا جا رہا ہے، اور سوالات زیادہ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ مطلب جیسے اگر ہم اپنی بھی لائف میں دیکھیں تو جیسے کہ زیادہ بولنا پسند نہیں کیا جاتا، بنسبت اس کے کہ آپ خاموش رہیں اور جائزہ لیں چیزوں کا۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی فرمایا ہے کہ جب ہم زیادہ سوالات کرتے ہیں تو اپنے لیے خود ہی مشکل کھڑی کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ اس میں اگزامپل اگر لیں تو جیسے ہمارے وہ تھے بنی اسرائیل تھے،
بنی اسرائیل بہت زیادہ کوشچن کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، کہ جیسے وہ ڈیمانڈس کرتے تھے، اور گائے کا قصہ ہے، جیسے کہ وہ انہوں نے کہا کہ گائے اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے تو بچڑا بھیج رہا ہے، تو وہ چھوٹے قد کا ہوگا یا بڑے قد کا ہوگا، اس کا کلر کیسا ہوگا، مطلب وہ کہاں سے نکلے گی، اور اس طرح کی باتیں کر کر وہ جو ہے اپنے لیے خود ہی مشکل کھڑی کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب سب کچھ جان لیتے تھے، سب کچھ کر لیتے تھے، اس کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، تو اس کے اوپر پھر ان کے اوپر گناہ جو ہے وہ لازم ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سے وہ حضرت لوط علیہ السلام کس کی وہ اونٹنی تھی جو نکلنی تھی پہاڑ سے، اس کے لیے بھی انہوں نے اتنے سوالات کیے کہ وہ بالآخر وہ بیچاری اس کو مطلب قتل کر دیا گیا، اس کی پونچھیں کاٹ دی گئیں، اور پھر یہ سب کچھ جاننے کے باوجود جب اللہ تعالیٰ اتنا ان کے اوپر رحم کرتا تھا، اتنی عنایتیں اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا تھا بنی اسرائیل پر، اور اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر مطلب عمل نہیں کرتے تھے، منکر تھے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی بات کی جا رہی ہے یا محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بنسبت یہ کہ آپ بولیں، سوالات کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ اس کو سنیں اور جائزہ لیں، مطلب کیا ہو رہا ہے، کیا بولا جا رہا ہے، اس کے اوپر غور کریں، فکر کریں، اس کے بجائے کہ آپ اس میں الٹے سیدھے سوالات کریں۔ جی صحیح ہے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ چلیے اور اس والا آنسر اور کون دے گا؟ باجی جی نازیہ۔ جی باجی، یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حج فرض کا اعلان کر رہے تھے تو ایک شخص بولا کہ یہ کیا ہر سال ہم حج کر سکتے، ہر سال کا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے اس ٹائم پر۔ پھر وہ دوبارہ پھر وہی کوشچن کرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش تھے۔ پھر تیسری مرتبہ جب وہ کوشچن کر رہا تو آپ صلی اللہ، اگر جب میں ہاں کہہ دوں تو آپ لوگ کے اوپر فرض ہو جائے گا، تو ہر سال حج کرنا ہماری استطاعت میں نہیں ہو سکتا تھا، تو اسی لیے سوال کرنے سے، زیادہ کوشچن کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جو کتاب میں نازل ہے بس اس پر عمل کرے، بار بار اس کی بال کی کھال نہیں نکالے، کیوں ایسا کیوں ہے، ایسے سوالات نہیں کرنا چاہیے، تاکہ جیسے بنی اسرائیل پہ مشکل ہوئی تھی اسی طرح ہم لوگوں کو بھی مشکلات ہو سکتے ہیں۔ جی بنی اسرائیل میں یہ بھی بتائیے نا کہ کب مشکل ہوئی تھی؟ جب ایک گائے قربان کرنے کے لیے کہا گیا تھا ان لوگ کو، تو دو بھتیجے قتل کر دیتے، ایک چاچا کا تو ایک گائے قربان کرنے کے لیے کہا گیا تھا ان کو، تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے بار بار کوشچن کر رہے تھے ان سے، تو گائے کیسی ہونی چاہیے، تو اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے، پھر اس کا کلر کے بعد پھر اس کے بعد قد، اس کی عمر، تو ایسے کرتے کرتے ان لوگ کو بس گائے نہیں ملی۔ ایک لڑکے کے پاس گائے تھی، وہ بھی اتنی مہنگی پڑی ان لوگ کو، وہ گائے گولڈن کلر کی گائے، تو اس کو اتنا خامیازہ ان لوگ کو بھگتنا پڑا، تو اسی لیے ان لوگ کو آگے چل کے مشکل ہو گئی۔ جی چلیے، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ اب یہی ہے کہ اس سے بھی ہم اور ہمارے روزمرہ کی زندگی میں اگر اس سے ہم ریلیٹ کریں تو کیا کوشچنس ہو سکتے ہیں؟ ادیبہ۔ سب سے پہلے تو اپنے پر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے زیادہ باتیں، زیادہ بحث کسی سے نہیں کرنا چاہیے۔ اب جب پبلک میں بیٹھے یا گروپ میں بیٹھے ہوئے تو ہم سب کی سنیں، کچھ امپورٹنٹ ہے یا کچھ امپورٹنٹ واقع کچھ ڈاؤٹ ہے تو یہ ہم انٹرفیئر کریں اور پوچھیں۔ جیسے لوگ آپ نے بتایا تھا ایگزامپل کی نمازوں میں کئی ڈاؤٹس نکالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں حرام کی چیزیں بھی بتا دی ہے، تو ہم یہ بار بار کسی سے ایسا نہ پوچھا کرے کہ یہ کیا ہم پر حلال ہے، یہ پرمیٹڈ ہے یا یہ پروہیبیٹڈ ہے ہمارے لیے، یہ سارے کوشچنس نہ کرے محفل میں اسپیشلی، کیونکہ کسی کو ڈسٹرب بھی نہ کرے اور نہ کسی کو مطلب ایک طریقے سے تکلیف نہ دے۔ کوشچن زیادہ کرنے سے لوگ اریٹیٹ بھی ہو جاتے ہیں اور اپنے پوائنٹ سے بھی ہٹ جاتے ہیں، وہ جب ڈسکرائب کر رہے ہیں، ایکسپلین کر رہے ہیں تو پوائنٹ سے بھی ہٹ جاتے ہیں، تو ہم چپی اختیار کریں، امپورٹنٹ رہے اور ضروری رہے تو ہی ہم کوشچنس کریں۔ جی ویری گڈ۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوشچنس کرنے کی وجہ سے انسان اور زیادہ مشکل میں پھنس جاتا ہے کہ اب تک وہ یہ کہ اب اس کو وہ کرنا نہیں پڑے گا، اگر وہ اس کے بعد اتنے کوشچن کرنے کے بعد اگر وہ وہی کام کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ اور زیادہ گناہگار ہوگا، کیونکہ اب تو اس کو معلوم پڑ گیا، وہ معلوم پڑنے کے نالج بعد اگر وہ کرتا ہے تو پھر وہ ساری چیزوں میں اور زیادہ گناہگار ہوتا ہے۔ اگر جب تک اس کو معلوم نہیں تھی وہ ساری چیزیں، اگر وہ جہالت میں کوئی کام کر رہا ہوتا تھا
تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس سے موقع تھا کہ وہ اس کو معاف کر دیتا. لیکن اب اتنے سوالات اس نے پوچھ لیا، جیسے کہ گائے کے قصے میں بھی ہمیں یہی پتا چلا، اس سے ہمیں یہی سبق ملا کہ ان لوگوں نے اتنے سوالات کر لیے کہ ان کے اوپر وہ مشکل ہو گیا، تنگ ہو گیا. اگر ان کو کہا گیا تھا کہ گائے ذبح کرو اور وہ فوراً ایک گائے لیتے اور ذبح کر لیتے تو ان کا کام کتنا آسان ہوتا. لیکن انہوں نے اتنے سوالات کیے کہ اب وہ گائے ان کو ملنا مشکل ہو گئی تھی. تو اسی طریقے سے آج ہماری زندگی میں بھی ہم کیا کرتے ہیں، کوئی اسکالر سے یہاں ایک سوال پوچھ لیا، پھر وہ اسکالر سے وہی سوال پوچھا، پھر تیسرے اسکالر سے وہی سوال پوچھا، پھر پہلے والے کو کہیں کہ آپ نے تو یہ کہا تھا، انہوں نے تو فلاں نے تو ایسے کہا ہے، ہم نے تو وہاں یہ پڑھا ہے. تو یہ اس طریقے سے کیا انسان اپنے آپ کو بھی کنفیوز کرتا ہے اور سامنے والوں کو بھی کنفیوز کرتا ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو آپ ایک کویشچن کا آنسر ڈالیں یوٹیوب پر تو آپ کو 10 قسم کے آنسرز آپ کو مل جائیں گے. کوئی کہے گا نو، کوئی کہے گا یس، کوئی کہے گا اچھا ٹھیک ہے، کوئی کہے گا نہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو اس طریقے سے بہکانے والے چینلز بھی آج کل بہت زیادہ ہیں. تو اس میں تو انسان بہک ہی جائے. تو اس کے لیے آپ کو بہت ضروری ہے، بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور بہت جو اتھینٹک ہے کوئی آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ واقعی قرآن حدیث سے آنسر دے گا، تبھی آپ نے ان سے آنسر پوچھنا ہے. اور کسی کے بھی یوٹیوب پہ سے آنسرز نہیں چیک کرنا ہے آپ نے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہاں فلاں تو یہ کہہ رہا تھا. پھر کئی لوگ مجھے اٹھا کر بھیجتے ہیں کہ دیکھو یہ فلاں اسکالرز تو یہ بول رہے ہیں، پھر فلاں اسکالر نے تو اس بارے میں یہ بولا ہے. پھر آپ کیا کہتی ہیں؟ میں تو کوئی عالم نہیں ہوں نہ میں مفتی ہوں. میں بار بار لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ میں کسی کے بارے میں فتویٰ بھی نہیں دے سکتی، میں کوئی ٹھوس بات بھی نہیں کہہ سکتی. میں تو جتنا بس قرآن سمجھتا ہے میں اتنا آپ کو سمجھا رہی ہوں، اتنی ہی بات ہے بس. تو یہ بات ہے کہ انسان اس میں زیادہ سوالات کرنے سے ہمیشہ بچتا رہے. چلیے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا آیت نمبر 8 کویشچن نمبر 8 آیت نمبر 103 میں بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کیا ہیں اور اس کو ایکسپلین کیجئے. چلیے یہ والا آنسر انشاءاللہ آمینہ. جی بچی، پہلے کے زمانے میں عربوں کے پاس بہت عجیب قسم کے رسم و رواج ہوتے تھے، اور وہ لوگ فیو اینیملس کو ان کے مطلب بدھوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. تو یہ سب سے پہلے تو یہ ایک بہتان کی بات ہوگی اللہ تعالیٰ پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی رول نہیں رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی رسم و رواج نہیں بتائی تھی. تو اس میں 4 قسم کے جانوروں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو وہ ٹائم پر یہ رسمیں رہتی تھی، وہ کس طرح کے اینیملس تھے. تو سب سے پہلا جو بحیرہ تھا وہ ایک ایسی اونٹنی تھی جس کے مطلب وہ لوگ کان چیر کر اور اسے پھر اس کو بتوں کی وہ کر دیتے تھے، الاٹ کر دیتے تھے، اور اس کو مطلب وہ جو دودھ دیتی تھی اسے کچھ بھی یوز نہیں کرتے تھے، نہ اس کا وہ کرتے تھے مطلب دودھ نکالتے تھے، بس اسے ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام سے. اور صائبہ اور صائبہ ایسی اونٹ تھی وہ جسے مطلب اونٹ یا اونٹنی ہو سکتی ہے، یہ اسے بھی اس طرح سے بتوں کے نام سے چھوڑ دیتے تھے، جس میں اسے کوئی کام نہیں لیا جاتا تھا، کوئی فارم ورک یا کچھ بھی نہیں، اسے بس بتوں کے نام چھوڑ دیا گیا جاتا تھا. اور وسیلہ وہ ایک اونٹنی ہے جو 2 times مادر کو جنم دے، وہ مطلب میل اونٹ کو جنم دیتی ہے، تو اس کو لوگ پھر بہت اچھی ہے، مبارک ہے، اس طرح سے سمجھ کر اسے پھر ان کے بتوں کے حوالے چھوڑ دیا جاتا تھا. اور ہم وہ جانور تھا جس کے جنریشن سے 10 اونٹ اور آتے تھے، تو اسے بھی بتوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا. تو یہ 10 نر 10 اونٹ نر نر اونٹ اونٹ، ہاں نر اونٹ. اوکے، یہ مجھے ایکچولی میں یہ بائی ہارٹ کری نر اور من میں اس کا میننگ میل نہیں اور معلوم تھا، پھر میں بعد میں میل فیمیل میں ہوئی، بعد میں ہاں مجھے پتا چلا تھا. آپ ہاں جی، میل بولیے آپ کو وہ ہاں زیادہ کمفرٹیبل ہے. ہاں وہ زیادہ ہے، تو اس طرح سے تو اس سے چھوڑ دیا جاتا تھا. تو اس طرح کی رسم و رواج رہتی تھی، ان کے اپنے خود کے بنائے ہوئے طریقے رہتے تھے جانوروں کو لے کر، اور وہ لوگ بس اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ لگا دیتے تھے، اس پہ جی اللہ کے اوپر ڈال دیتے تھے کہ اللہ کی رسم ہے. جی چلے یہ والا آنسر اتنا زیادہ نہیں بھی آپ کو سمجھ میں آیا بول تو میں لیو کرنا رہتا میم، میں بول دوں میم تہمینہ. جی بولیے. ہاں، یہاں پر باہر کیا مانے میڈم، وہ دودھ دینے والا جانور ہو جو کہ صرف ہے نا وہاں پر بدھوں کے لیے ہی وہاں پر استعمال کیا جاتا تھا. صاحبہ جو ہے جسے ہم سانڈ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ نہ تو کسی کا بوجھ ڈھو دیتے تھے، نہ تو اس کے اوپر کوئی سواری بھی نہیں کر سکتا تھا.
वासिल का माने ये ऊंट है जो पहली बार और दूसरी बार भी नर मादा को ही पैदा करने वाले, वहां पर उनका उसका यूज कर लेते थे। हाम का है माने है मैडम 10 बच्चे नर ऊंटनी उसके नुत्फ से ही पैदा किए जाने वाले। तो ये सारी चीजें उस टाइम पर वहां पर उन लोग यूज करते थे। जैसे कि पहले के लोगों को उतना इल्म नहीं था, इसीलिए वो क्या करते थे, दूसरों के पास जाकर पूछना करना, जैसे कि अपने हमारे दादा दादी नाना नानी, क्योंकि उन लोग के पास उतना इल्म नहीं था। वहां पर जो बड़े लोग वहां पर कह दिए उसको फॉलो करते थे। लेकिन आजकल हम लोग जो दीन से जुड़ गए, जो क्लासेस से जो जुड़ गए, तो हर चीज अपने को पता हो रही। लेकिन पहलों के लोगों के पास उतना इल्म नहीं था, लेकिन उनका जो तकवा था वो बहुत ज्यादा था। वो उनकी जी नमाजें होंगे, और वो ज्यादातर वो कुरान भी नहीं पढ़ सकते थे, उनको माने भी नहीं मालूम थे। अगर कोई उनसे उनके गांव में कोई अगर बड़े हैं अगर कुछ कह दिया तो वो बात को वो कंपलसरी फॉलो करते थे। जैसे कि हमारी दादी माँ थे मैडम, अगर कुछ ईद है या कुछ ईद आज नहीं कल हो रही, चांद नहीं दिख रहा, तो हमारे गांव में एक बड़े रहते थे मौलवी साहब, उनके मिसेस को जाकर पूछते थे कि ईद कल है या नहीं, मतलब वो बातों पे यकीन कर लेते। लेकिन आजकल हम लोग मोबाइल्स में देख लेकर या न्यूज इतनी ज्यादा फैलती जा रही है कि अपने को सारी इन्फॉर्मेशन आ जा रही। तो पहले के लोग ऐसे रहते थे। तो वहां पर और यहाँ पर इससे भी हम लोग ये भी मानते कि थोड़े लोग तो अजमेर को जाना ही क्या समझ लेते, बोल तो मक्के को चले गए वैसा कर देते, यानी तो हम लोग यहाँ पर अपने पर्दे को ले सकते हैं। तो अगर हम लोग पर्दा सही करेंगे तो हमारे बच्चे भी पर्दे को फॉलो करेंगे। हम लोग हर चीज अगर समझाएंगे उनको बोलेंगे तो वो सीखेंगे हर चीज को। दुनियाई कामों में अगर हम लोग बहुत बिजी हो चुके समझो, अपने बच्चों को अगर हम लोग ज्यादा तवज्जो नहीं दिए, मोटिवेट नहीं करे, तो उन लोग कहाँ से सीख सकेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने बताया कि अगर हमारे बच्चों को हम 5 रुपीज भी दिए तो हम लोग उसका पूछते कि आपने कहाँ खर्च किया है। तो अल्लाह ताला तो अपने को ये जिंदगी दी है, तो अल्लाह ताला तो जरूर पूछेंगे ना मैडम। जब से ये जी क्लासेस में जुड़ के हर चीज से सीख मिल रही है कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे अल्लाह ताला इससे अपने को पूछेंगे ये सही कर रहे या गलत कर रहे। अब तो मालूमात भी हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ हम लोग को नाम के मुसलमान होना ही काफी नहीं है कि रेडीमेड हम लोग को ये दीन मिल गया है। लेकिन जो नॉन मुस्लिम जो लोग, जो मैं भी मेरे कोलिग्स में देखती, जो मुस्लिम्स बन गए, उन लोग को कितने सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा जब दीन में आने के लिए। वो रिश्ते तोड़ तोड़ लिए अपने माँ बाप से और अपने भाई बहनों से। तो उन लोग के लिए तो सोच सकते कि हम लोग को उनको दीन में आने के लिए कितने प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। लेकिन अपने को तो रेडीमेड प्लेट में मिल गया है ये दीन। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों को कि हम लोग हर चीज को अच्छी तरह से फॉलो कर कर आखिरत की तैयारी कर ले। आखिरत मतलब जन्नत के लिए क्या करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सारे चीजें हम लोग को फोकस करनी चाहिए। हर चीज अपने आप पर पहले फोकस करेंगे तो अपन दूसरों के लिए कुछ कहेंगे। जो कुछ भी मिल रहा है रोजमर्रा की जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह कहकर, या तो गलतियां तो बहुत सारी हो रही है बार बार इस्तगफार पढ़ते हुए, सारी चीजें हम लोग इस तरह से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो इंशाल्लाह जो कुछ भी हम लोग को सीख रहे हैं, आप जो सिखा रहे हैं उसको फॉलो कर कर हम लोग इस्लाम में अगर उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा नाम होगा, यहाँ पर हमारा नाम होगा, आखिरत के लिए तो आखिरत में भी हमारा नाम हम लोग करेंगे। तो दुनिया में हम लोग कैसा रहना है सीख के मतलब उसको फॉलो कर कर दूसरों तक पहुंचाना है। जैसे कि सबसे पहले तो अपने घर से शुरुआत करना है, फिर बच्चों को कहना है, फिर ये सारी चीजें करना है। जी चलिए वेरी गुड माशाल्लाह। चलिए ठीक है अच्छा मेरी बेटी की क्लास है। जी ओके ठीक है मैम। चलो ओके ओके ठीक है आप लीव कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आयत नंबर 106 को एक्सप्लेन कीजिए। 106 में शहादत के बारे में क्या बताया गया है कि अगर किसी को मौत आ जाए और वो कैसे किसी की गवाही अपने सामान के लिए कैसी गवाही किसी की ले सकता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। चलिए रेशमा आसिफ जी के बाद इसका आंसर सना फातिमा देंगी इंशाल्लाह। रेशमा आसिफ। जी आयत नंबर 106 में बताया जा रहा है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, गवाही हो तुम्हारे दरमियान जब हाजिर हो किसी को मौत। और जब मौत हाजिर होती है किसी को, अगर वो इंसान घर में है तो उसके लिए आसान हो जाता है कि दो अदल वाले गवाह वो ला सके। अदल यानी कि जो ऐसे शख्स जो इंसाफ करे और गवाही के वक्त हाजिर हो और वो जो है सही फैसला करने वाले दीन वाले हों। और ऐसा वक्त में अल्लाह ताला यहाँ पर गवाही की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जब अगर इंसान जो है शख्स कोई सफर में हो
تو اس کے لیے جو ہے اس وقت مشکل ہو جاتا ہے کہ جیسا کہ غیر ممالک میں جا کر وہ کوئی تجارت کرتا ہے اور یا سفر رہتا ہے بزنس کرنے والوں کو، تو ان کے لیے یہاں پر فیسلٹی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آسانی دی، ایک رخصت دی، جس میں جو ہے وہ لوگ اس وقت جو اس کے پاس حاضر ہو ان کو جو ہے گواہ بنا سکتے ہیں. اگر مسلمان نہ بھی ہو تو کوئی غیر مسلم کو بھی اس میں 2 گواہ بنا سکتے ہیں، اور ان کی گواہی پر اور 2 گواہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اگر گواہ میں جو وصیت جس کو کی جا رہی ہے، جو انسان جس پر موت طاری ہو، وہ جب وہ وصیت کرتا ہے اور جو ہے وہ اپنے کوئی چیزیں اس پر دیتا ہے ان گواہوں کو، اور اگر وہ برابر سے نہ ادا کرے، برابر سے وارثوں کو نہ دے، تو اس پر پھر 2 گواہ اور ایکسٹرا ایڈ کر سکتے ہیں. یہاں پر یہ رخصت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ایک اسٹوری کے ذریعے یہ جو ہے تفاسیر میں آئی ہے یہ قصہ، جس سے زیادہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو دور نبی کا یہ قصہ ہے جب بنو سہم کا ایک نہیں شخص تھا اسٹوری بدی، مت بولیے اور وہ روشما، صرف اسٹوری مت بولیے کہ جی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، بس یہ اچھا جی تو پوائنٹ بات کریں کیونکہ اچھا مغرب کی ٹائم ہو جائے گا، ابھی ہمارا ایک کوشچن بچتا ہے. جی تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کی جو ہے سفر میں موت ہونے والی ہے، جب اس کو بالکل سمجھ میں آ گیا کہ وہ مرنے والا ہے، تو وہ اپنے پاس جو بھی مال اس کا رکھا ہوا ہے وہ جو ہے کسی 2 کو جو ہے گواہ بنا کر اس کو وہ مال دے دے، اور اپنے وارثوں کو پہنچا دینے کے لیے وہ کہہ دے. اور جو ہے اگر وارثوں کے پاس جب وہ مال پہنچتا ہے اور ان لوگ کو کچھ شک ہو کہ وہ جو میت والا جو ہے جس کی موت ہوئی ہے، وہ جو ہے جو مال اس نے پہنچایا اس میں کچھ کمی بیشی ہو گئی، تو وہ جو ہے گواہ جو ہے اپنے طرف سے حضور کے پاس وہ جا کر جو ہے اس دور میں جس طرح سے ہوا ہے کہ حضور کے پاس جا کر وہ لوگ جو ہے بتاتے ہیں کہ اس میں کچھ کمی ہو گئی. تو اس پر جو ہے اور ان کو جو ہے گواہ دینے کے لیے گواہی کے لیے نماز کے بعد روک دینا چاہیے. وہ درمیانی نماز ہے جو نماز اثر، اس میں زیادہ مطلب لیا گیا ہے قریب تر، کہ جو ہے کیونکہ اس نماز میں جو ہے سارے لوگ جمع ہوں گے اور صحیح فیصلہ ہوگا، اور جو ہے گواہی کو سب سنیں گے، اور جو گواہی دے رہا ہے وہ بھی جو ہے زیادہ ایمان کا لیول اس وقت اس کا بڑا ہوا ہوگا، اور اس کو اللہ کی قسم کھانی ہوگی کہ جو چیزیں اس نے حاصل کی ہیں وارثوں کو دینے کے لیے، وہ جو ہے وہ صحیح کر رہے ہیں. اور اگر وہ لوگ کچھ چوری کرتے ہیں تو یہ جو ہے جو وارث ہے ان کے پاس سے جو ہے 2 اور گواہ جو یہ جانتے ہیں کہ واقع میں یہ جو لوگ ہیں، یہ 2 جو لوگ ہیں یہ جو ہے چوری کی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ مرنے والے کے پاس یہ چیزیں تھی، جیسا کہ بیوی بھی جانتی ہے کہ شوہر کے پاس مرتے وقت اس کے پاس کیا چیزیں تھی، تو وہ بتا سکتی ہیں کہ ہاں یہ جو ہے میرے ایک پیکٹ تھی، وہ مطلب یہ والیٹ تھی، اس میں سے کچھ یہ چیزیں کم ہو گئی، میرے شوہر کے پاس وہ چیزیں تھی. تو اس طرح سے جو جانے والے 2 اور بھی گواہ آ کر وہاں پر پھر سے جو ہے کہہ سکتے ہیں اس گواہوں پر کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے غلط کہہ رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نماز کے بعد قسم کھا کر گواہی دینا ہے، اور جو ہے اللہ کی ہی قسم کھانا ہے. غیر مسلم ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ ان کا بھی جو بھی گاڈ ہے سمجھو، اس طرح سے وہ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں. اور جو ہے جب یہ ہو جائے گا تو حضور جو ہے اس وقت یہ جو فیصلہ کیے کہ ہاں یہ ثابت ہو گیا، اور جو ہے ان کو جو ہے چوری تھے، اور وہ لوگ بھی جو ہے بعد میں ایمان لے کے آ گئے، جو قصے میں جو بیان کیا گیا ہے. تو اس طرح سے یہاں پر جو ہے جو سہولت ہے اللہ تعالیٰ نے بتائی اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. جو رخصت اللہ تعالیٰ نے دی اس رخصت سے جو ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت ہے، اس میں آسانی ہے کہ سفر کی حالت جو ہے ہر کسی کو بھی لاحق ہو سکتی ہے، تو اس کا جو ہے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. جی چلیے ویری گڈ، ماشاء اللہ سے اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کو گواہ بنا لینا چاہیے، کہ کسی کو اگر کوئی امانت دے رہے ہیں تو گواہ بھی بنا لینا چاہیے، کسی کے پاس کوئی چیز رکھ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی امانت لکھ لینا چاہیے، شہادت اس کی بھی ہوگی، لکھ بھی لے، کسی کو گواہ بھی بنا لیں، یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے. چلیے کوشچن نمبر 10 ہے، آیت بہت نمبر ہارڈ ہے جی، یہ آیت بہت مشکل ہے، یہ آیت تھوڑا سا سمجھنا، اس کو اسٹوری کے ساتھ ہی زیادہ اچھا ایکسپلین کر. آسان ہے جی ماشاء اللہ سے، آپ نے آسان کر کے بتایا ماشاء اللہ، کوئی نہیں. چلیے کوشچن نمبر 10 ہے، آیت نمبر 110 اور 11. عیسیٰ علیہ السلام کی کون سے معجزات بیان کیے گئے ہیں؟ اور آیت نمبر 12 میں 112 میں ان کے حواریوں کے عیسیٰ علیہ السلام کا کیا
انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی. یہ کویشچن تھوڑا سا رائٹنگ میں رانگ ہو گیا. ان کی حواریوں نے کیا خواہش ظاہر کی تھی، یہ کویشچن ہے. تو چلیے ثنا فاطمہ. جی باجی. آیت نمبر 110 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے عیسیٰ احسان کیے تھے. وہ یاد کرو کہ تم جب چھوٹے تھے لیکن جب اس عمر میں بچوں کو بولنا بھی نہیں آتا تھا تو میں نے تمہیں بولنا سکھایا، میرے حکم سے تم بولنے لگے. وہ وقت یاد کرو جب تمہیں توریت انجیل کی حکمت سکھائی گئی، اور تم وہ بھی وقت یاد کرو جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے اور پھونک مارتے تھے تو میرے حکموں سے وہ پرندہ بن جاتا تھا، اس میں جان آ جاتی تھی. اور تم وہ بھی یاد کرو کہ تم برس کے بیمار کو شفا دیتے تھے. یہاں پہ بیماری کوڑھے کی اور نابینا کو بھی بینائی دے دیتے تھے وہ. اور یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، یعنی توریت یاد کر لی تھی اور ان کو 30 سال کی عمر میں نبوت حاصل ہوئی تھی. اور تم یہ بھی یاد کرو کہ تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور تم کو میں نے بنی اسرائیل سے باز رکھا. جب تم ان کے پاس یہ نشانیاں لے کے جاتے تو وہ لوگ کہتے کہ ارے تم نے تو یہ کھلا جادو کر رکھا. ان حاض اللہ سحر مبین. آیت نمبر 111 میں بتایا گیا ہے کہ جو ان کے حواری تھے، حواری یعنی ان کے جو ساتھی تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، انہیں حواری کہتے تھے. یا تو وہ سفید کپڑے والے دھوبی ہوتے یا تو صاف دل کے ہوتے، انہیں حواری کہا جاتا ہے. انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ تم اپنے اللہ تعالیٰ کی کچھ چیز ہمارے سامنے لے آؤ کہ تاکہ ہم یقین کر لیں کہ ہاں تمہارا یقین اللہ پہ اور ہم بھی تم پہ یقین کر لیں. یعنی کہ وہ دسترخوان کی بات کر رہے تھے. اور اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں پختہ یقین ہونا چاہیے، تم ہماری بات کو پوری کر کے دکھا دو. 113 آیت میں بھی یہی بات بتائی گئی کہ انہوں نے 3 خواہشیں ظاہر کی تھی دسترخوان کی. پہلی تو یہ تھی کہ شاید وہ کھانے کی خواہش تھی، اس لیے وہ آسمانی دسترخوان کی خواہش کر رہے تھے. دوسری دل کے اطمینان کی کر رہے تھے کہ یہ معجزہ دیکھ کر وہ ان کے دل کو مضبوط کر لیں گے کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے رسول ہے اور ان پر ہی ہم یقین کرتے. اور تیسری یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا وہ بالکل سچ ہے اور یہ دن عید کا دن ہوگا. جی ویری گڈ. ماشاء اللہ سے ثنا فاطمہ، میں نے پہلی بار ان کی آواز سنی ہے. ماشاء اللہ سے بہت اچھا ایکسپلین کر رہی ہیں ثنا. آپ نئے ہیں شاید ہمارے گروپ میں، مگر آپ نے تیاری بہت اچھی کی ہے. آپ کو پتا تھا ٹیسٹ ہے آج؟ جی پھپھو جان نے ہم کو بتائے تھے تو ہم نے کل آپ کی پوری 5 ویڈیوز سنے تھے، اس کے اوپر ہم نے خود نوٹس بنائے. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. بہت ہاں کیونکہ کل میں آپ نے اتنا اچھا تیاری کی ہے. ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ثنا آپ کے لیے. باقی تو جزاک ہماری اللہ. بہنیں بہت پرانی ہیں ماشاءاللہ سے. یہ لوگ تو ماشاءاللہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. ان لوگوں نے کلاس جوائن بھی کیا. آپ نے تو کلاس جوائن نہیں کیے. ماشاءاللہ ایک ہی دن میں آپ نے اتنی اچھی تیاری کی ہے. بہت خوب، بہت جی خوب، ایکسیلنٹ. جی ہم نے کل ہی نوٹس بنائے. ہمارے امی بھی آپ کی کلاس کرتے روز، لیکن ہم نے اچھا آج پہلی بار کیے یہ. ویری گڈ، ویری گڈ، بہت خوب. دیکھیے باقی بہنیں آپ لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل ہے یہ کہ کتنے ٹائم سے آپ لوگ کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں لیکن جواب دینے کی ہمت ابھی تک آپ نہیں جٹا پائے. اور ماشاءاللہ سے ثنا فاطمہ نے ابھی کلاس جوائن کی اور آج ہی انہوں نے سارے آنسرز بھی دے دیے. کل میں انہوں نے ٹیسٹ کی تیاری بھی کر لی. حالانکہ یہ چاہتی تو یہ بول سکتی تھی کہ میں نہیں ہوں، مجھے میری تیاری نہیں ہوئی ہے. جو شوق رہتا، جس کو شوق ہے، جو تیاری کر لیتے ہیں، دیکھیے ایک دن میں بھی تیاری کر لیتے ہیں. جن کے لیے مشکل نہیں ہے کہ جو کر سکتے ہیں نا، آپ لوگ سارے ہی کر سکتے ہیں. آپ لوگوں نے کوشش نہیں کی نا. باقی بہنیں بھی دیکھیں اس طریقے سے آپ لوگ بھی آیا کریں. کتنے اچھے آنسرز دے رہی ہیں ماشاءاللہ سے ثنا فاطمہ. حالانکہ نیو اسٹوڈنٹ ہے، باقی اگر نئے پرانے اسٹوڈنٹس ہمارے آنسر دے رہے ہیں تو چلے اچھی بات ہے. وہ لوگ تو پرانے ہیں، وہ لوگ تو کافی ہمارے سارے کلاسز میں پریزنٹ بھی رہ چکے ہیں. لیکن یہ بالکل نیو ہو کے انہوں نے اتنے اچھے آنسرز دیے بنا جھجکے کے. تو باقی بہنوں سے میں پوچھوں گی، سوال کروں گی ضرور کہ آپ لوگ روز کلاس میں بیٹھتے ہیں. کافی بہنوں کو میں دیکھتی ہوں کلاس میں نام ان کے ریگولر ہوتے ہیں لیکن آنسر کبھی بھی نہیں دیتی ہیں. وہ کیا بات ہے؟ آپ لوگ بھی آگے آیا کریں نا، جھجکنا چھوڑ دیں اب. اور آج کیا بات ہے نورین امتیاز کا آواز نہیں آ رہی؟ آج کیا بات ہے نورین کا آج مائک کیوں نہیں کھلا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں میم میرے کو سردی ہو گئی میم، تو اس سے میرے کو بار بار سنیزنگ آ رہی، تو اس لیے میں آنسر نہیں کی.
ابھی یہ اوکے لاسٹ اٹمپٹ کریں گے سوچی تھی، لیکن ماشاءاللہ انہوں اچھا بول دیے نا، پورا ہی جو میں بولنا چاہ رہی تھی وہ بول دیے. چلے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. نورین خان آپ ماشاءاللہ سے دیکھیے، کوشش کیا کریں آپ لوگ بھی. یہ نہیں ہے کہ نئے ہیں تو ہم نہیں بول سکتے، پرانے ہیں تو ان کو بولنے دیجئے. چلیے ادیبہ تھوڑا سا آپ یہ والا کوشچن کا آنسر بول دیجئے. یہ 110 کا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ تم وہ دن یاد کرو جب میں نے تم پر تمہارے والدہ پر احسان کیے تھے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے تھے، احسان کیے تھے عیسیٰ بن مریم میں، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے کلمے کے تھرو پیدا کیا تھا. اور وہ پھر جو تھے یہ اپنی ماں والدہ جو ہے سیدہ مریم کے اوپر جو الزامات یا جو لگائے جا رہے تھے ان کے اوپر ریمارکس، تو اس کو کلیئر کرنے کے اللہ تعالیٰ نے انہیں بالکل چھوٹے تھے وہ، جب گود میں تھے یا کریڈل میں تھے تبھی بات کیے تھے وہ. اور اسی طرح سے جس طرح سے کہ میچورٹی کی ایج میں بات کرنا چاہتا ہے کوئی آدمی، دونوں ایج میں سیم مینر میں سیم ٹون میں بات کیا تھا. اس طرح سے ان کی عزت اپنی ماں کی بچا لی تھی. پھر نیکسٹ یہ بات ہوئی تھی اللہ کے حکم سے ہوا تھا. اور پھر ایک مٹی کے پتلے کو پرندے کو بنایا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے، اور پھونک ماری تھی اور وہ اس میں وہ زندہ ہو گیا. یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوا تھا. اور پھر ایک جو پیدائشی بلائنڈ تھا ان کے اوپر آنکھ پہ ہاتھ پھیری تو ان کے آنکھ ٹھیک ہو گئے. اور ایک جو لیپریسی کا ڈیزیز میں تھے ان کے اوپر ہاتھ پھیرا تو وہ ان کا ڈیزیز کمپلیٹلی چلے گیا. اور پھر ان میں یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا. اور پھر نیکسٹ ڈے کہ مردوں کو کھڑا کرتے تھے وہ، تو یہ بھی اللہ کے حکم سے تھا. اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں. اور یہ بھی کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر تورات دی تھی جو وہ 12 ایئرس میں بہاٹ کر لیے تھے، اور انجیل نازل فرمائی تھی ان پر. اور پھر 30 ایئرس کے تھے وہ جو نبوت حاصل ہوئی ہے ان کو. اور پھر یہ سارے چیزیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے دی تھی. لیکن لوگ جو تھے یہ ان کے خدا اور اللہ کا بیٹا کہتے تھے. یہ چیزوں سے یہ کلیئر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے، وہ اللہ کے نارمل بندے تھے، پروفٹ تھے، اللہ تعالیٰ کے اپوائنٹ کیے ہوئے میسنجر تھے یہ. اور حواریوں کا جو ہے حواری جو تھے، ایکچولی حواریہ ان کو کہا جاتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے، اور انہوں نے مدد بھی کی تھی. اور اس کا میننگ یہ ہے کہ صاف ستھرا جو کلاتھ واش کرتے دھوبی وہ، یا پھر پیور پاک سفید، اس کا میننگ ہو سکتا ہے. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تو ہاں آپ کے پروردگار کیا آسمان سے ایک دسترخوان اتار سکتے ہیں ہمارے لیے، ہم تاکہ اس میں سے کھائے اور ہمیں تسلی ہو جائے. اور یہ بھی بات سچ ہو جائے کہ آپ جو کہتے تھے کہ قدرت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، اس کا یقین ہو جائے. اور یہ انہوں نے خواہش کی تھی، اور اس کا ریزن سے بتائے وہ دسترخوان سے کھانا بھی چاہتے تھے. اور پھر یہ نیکسٹ ریزن یہ تھا کہ جو دن تمام کی مشقت کرتے تھے وہ رات کو جب آئے تو ان کو اگر فوڈ ریڈی مل جائے گا تو وہ ٹائم جو بھی ان کا جو سیف ہو رہا تھا وہ 100 ہو کر عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کی. اور پھر جس دن دسترخوان نازل ہوگا تو اس دن وہ عید کا دن سیلیبریٹ کریں گے اور خوشیاں منائیں گے. اور ایوری ایئر یہ دن ایز اے عید یہ بھی سیلیبریٹ کریں گے، اور جنریشن یہ کنٹینیو ہوگا. جی ویری گڈ، بہت خوب، ماشاءاللہ ساری بہنوں نے بہت اچھے آنسرز دیے ہیں. بس خوشی تو مجھے بہت ہے کہ ساری بہنوں نے بہت اچھے آنسرز دیے، لیکن تھوڑا سا میں اپسیٹ بھی ہوں کہ نئے سسٹرز آگے نہیں آ رہے ہیں. میرے اتنا بولنے پر بھی نئے سسٹرز آگے نہیں آ رہے ہیں، وہ لوگ بھی آنسر دیں تو بہت اچھی بات ہوگی. تو ماشاءاللہ بہت اچھا آج کا سیشن رہا ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے.